अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जनाब, आप तमाम सुनने वालों को नया साल मुबारक हो। दुआ है कि आपका आने वाला साल और आगे आने वाली ज़िंदगी के तमाम दिन, तमाम साल जो हैं वो खुशियों से भरपूर हों। आपकी हर परेशानी, हर दुख तकलीफ़ दूर हो और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ हों और आपकी दिली मुरादें पूरी हों। और वह तमाम लोग जो किसी दुख से गुज़र रहे हैं, जो किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, जिनके दामन में गुज़रे साल की तल्ख़ यादें हैं, जिनके दामन में गुज़रे साल ने दुख डाले हैं, तो उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और आगे अल्लाह उन्हें इतना नवाज़े, इतनी खुशियाँ दे कि वह गुज़रे साल के तमाम दुख और तल्ख़ यादें जो है वो भूल जाएँ। आमीन। और जनाब, मैं लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड जो इस नए साल में रिकॉर्ड होने वाली पहली एपिसोड है। और ये नावल जो है कितना तवील है इसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नावल जो है ना, इंडियन ड्रामास की तरह है, यानी जिसमें ना घुमाया फिराया जाता है। अब सब लोगों की कहानी खुल चुकी है, सबके बारे में पता चल चुका है, सबके ताल्लुक़, सबकी रिश्तेदारियाँ पता चल चुकी। अब ये जो सबका पैचअप है ना, बाकी आधे नावल में वो ही होना है, लेकिन वो बहुत घुमा फिरा के होगा। यानी जैसे इंडियन नॉवेल्स में होता है ना, एक दूसरे के करीब से गुजर जाते हैं, देख ही नहीं पाते, पहचान ही नहीं पाते हैं, और घूम घूम के एक दूसरे के पास से, और व्यूवर्स जो हैं वो इसी चीज़ में रहते हैं, यार अब मिलेंगे, अब टकराव होगा इनका, अब एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। लेकिन वो नहीं होता, वो बिल्कुल एक दूसरे से बराबर में से जो है ना, एक का मुंह लेफ़्ट साइड पर होता है, दूसरे का राइट साइड पर होता है, और वो घूमते हुए निकल जाते हैं एक दूसरे के पास से। तो जनाब, कुछ ऐसे ही मुझे लगता है कि इस नावल में भी होने वाला है। कहानी में सारे किरदार और उनकी स्टोरीज़ जो है वो सारी रिवील हो चुकी है, लेकिन अब सबका पैचअप जो है वो नहीं होगा। कहानी को च्युइंगम की तरह खींचा जाएगा, रबड़ की तरह से खींचा जाएगा। तो चलिए, कहानी के साथ साथ हम भी खींचे चलते हैं जहाँ तक चल जाया जा सकता है। जहाँ तक हमें राइटर खींचना चाहती हैं तो हम उनके पीछे पीछे चलते हैं। कहानी का नाम है दर्द शब हिजरा, मुसन्निफ़ा है ज़ैनब आलिया, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 25। हमायल। दरवाज़ा लॉक करते आरिफ ने हमायल को पुकारा। आरिफ की गूंजती आवाज़ पर किचन में काम करती हमायल समझ चुकी थी कि मोहतरम की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। हमायल। दूसरी पुकार पर भी उसने जवाब देना ज़रूरी ना समझा। कमरे की तरफ जाते आरिफ ने उसे ओपन एरिया से किचन में मसरूफ़ देखा। उसने किचन की जानिब कदम बढ़ाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दूसरी तरफ शायद शदीद किस्म की नाराज़गी थी, जो जवाब देना तो दूर देखा तक नहीं गया। क्या बहरी हो गई हो या गूंगे का गुड़ खाए बैठी हो, कम से कम बंदा प्यार भरे सलाम का प्यार भरा जवाब ही दे देता है। काश बहरी होने के साथ अंधी भी हो जाती तो बेहतर था कि दोबारा मुझे तुम्हारी सुरीली आवाज़ के साथ ये सूरत देखने को ना मिलती। उसकी तरफ देखे बगैर तड़क कर उससे भी जले भुने अंदाज में जवाब देते हाथ में पकड़ी छुरी को कटिंग बोर्ड पर पटक कर हंडिया की जानिब मतवज्जा हुई। अंदाज सरासर गुस्सा निकालने वाला था। इतनी सख्त नाराज़गी, मेरी तरफ देख भी नहीं रही। दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। अजी सुनती हो? आरिफ ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की कि उसका दिमाग उसे एक नया शोशा छोड़ने का ऑर्डर दे चुका था। प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारों नू शफा मिल जाती है। बाकायदा गुनगुनाते हुए हाले दिल सुनाया गया, जिस पर हमायल ने तासुब से सर झटका। हाँ, बस यही औकात है मेरी मोहब्बत की, ट्रकों में चलते गाने मेरे लिए गुनगुनाएगा। जुबान कुछ सख्त सुस्त सुनाना चाहती थी मगर चुप रह गई। अजीज़ी, 2 दिन बाद घर आया हूँ यार, कुछ तो अपना रवैया ठीक करो। कोई ऐसे भी करता है भला? फ़ोन पे तुम्हारा ये सड़ा हुआ लहजा सुनने को मिला, और अब लाइव भी सड़ी आवाज़ के साथ सड़ी हुई सूरत भी देखने को मिल रही है। तुम्हें तो मुस्कुराते हुए मुझे वेलकम करना चाहिए था कि तुम्हारी मुस्कुराहट से ही मेरी 2 दिन की थकन उतर जाती। कुछ तो ख्याल करो, शोहर बेचारा 2 दिन बाद घर लौटा है और तुमने मेरे आते ही बमबारी शुरू कर दी। तो किसने कहा घर आओ? मत आते, घर आकर एहसान कर रहे हो मुझ पर। जहाँ शबो रोज़ गुजारे वहीं रहते। हंडिया में तेज़ तेज़ चम्मच चलाते गोया अपना गुस्सा हंडिया पर निकाल रही थी। आरिफ सर्द सांस भर कर रह गया। मामला उसकी तवक्का से बढ़कर बिगड़ा हुआ था। हमायल ने वादा खिलाफ़ी पर तनबीह भी की थी कि वो उसे बख्शेगी नहीं, और अब वो अपने कहे पर पूरा पूरा अमल कर रही थी। मैं जानता हूँ मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। हमें शॉपिंग पर जाना था, मगर कुछ मसरूफियात की बिना पर यह मुमकिन ना हो सका। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारी मसरूफियात तुम्हें मेरे साथ कहीं निकलने नहीं देंगी। मत वादा करो कि पूरा नहीं कर सकोगे, सीधा सीधा इनकार कर देते। हाँ, वो बस अचानक ही काम आन पड़ा था कि वक्त ही नहीं मिल पाया।
सर खुजाते मजीद भी अपनी मसरूफियत का रोना रो रहा था, मगर अब कि वो कान बंद किए हंडिया को ढक्कन से ढांपते हुए कटिंग बोर्ड पर पड़ा अधूरा कटा हुआ धनिया काटने लगी। आरिफ स्लेब से टेक लगाकर सीने पर बाजू बांधे उसे देखने लगा, जिसके निखरे चेहरे से लग रहा था कि कुछ देर पहले ही शावर लेकर निकली होगी। नम बाल पुश्त पर बिखरे पड़े थे। मैं जानता हूँ मुझे तुम्हें 2 दिन के लिए यूं बताए बगैर घर पर अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मजबूरी थी, क्या करता, बमुश्किल काल के लिए वक्त निकाल कर तुम्हें कॉल करता था। ट्रस्ट मी यार। ओके फाइन, मुझसे गलती हुई है, मैं मुदावा भी करने के लिए तैयार हूँ। वो उसकी जानिब बढ़ा और उसको पीछे से अपने हिसार में लेते उसके कंधे पर ठोड़ी टिका गया। हमायल के जी में आया, पास पड़े कफगीर को जलते चूल्हे में तपाकर उसके हाथों पर दे मारे जो उसे अपने हिसार में लिए हुए थे। आरे प्लीज़, ये झूठ मूठ की मोहब्बत मत जताओ। इस मोहब्बत भरे मुजाहरे पर दांत पीस कर रह गई। उसकी आंखों में नमी घुलने लगी। 2 दिन से वो इस घर में अकेली थी और उसे कोई परवाह नहीं थी। बस घड़ी 2 घड़ी खाना पूरी के लिए फ़ोन कर देता। इसे थोड़ी ना मोहब्बत जताना कहते हैं। मेरे मोहब्बत जताने के अंदाज़ कुछ मुख्तलिफ हैं जो तुम्हारी नाजुक तबीयत पर गिरा गुजरेंगे। कहो तो अमल करके दिखाऊं? छोड़ो मुझे। हमायल को उसकी हरकत पर ताव आया, जबकि आरिफ की नज़रें बेसाख्ता हमायल के कान में पहने गए हिलते झुमके पर टिक गई, जिन्हें वो आज ही देख पाया था। ये उसकी माँ के ख़ानदानी झुमके थे, उसके बाबा की निशानी थी जो शायद तहसीन ने उसे दिए थे। आरिफ को ये झुमके उसके कान में पहने गए अच्छे ना लगे कि उसे ये झुमके सिर्फ अपनी माँ के कानों में ही सजे प्यारे लगते थे। जब तक नाराज़ी दूर नहीं करोगी नहीं छोड़ूंगा, चाहे शाम से रात ही क्यों ना हो जाए। उसके नम बालों से उड़ती शैम्पू की भीनी भीनी खुशबू को आंखें बंद किए महसूस करता उसके बालों में मुंह छुपाने लगा। हमायल का पारा हाई हुआ। हमेशा की तरह गुस्से में सोचे समझे बगैर कफगीर उठाया और अपने ख्याल को अमली जामा पहनाने लगी। उसने लोहे के कफगीर का अगला सिरा जलती आग में दिया। जैसे वो अंदर से जल रही थी वैसे ही उसे भी जलाने का इरादा रखती थी। अजीज़ मन, मत इतना गुस्सा किया करो कि गुस्से में तुम मुझे और भी हसीना और दिलकश लगने की बजाय खौफनाक लगती हो। तब तुमसे बात करने को तो क्या तुम्हारी तरफ देखने को भी दिल नहीं करता। खुमार आलूद फिदाई लहजे में सरगोशी करते एकदम से पटड़ी से उतरते फिर से उसकी दुम पर पाँव रखकर उसे मजीद ताव दिला गया। एक लोगों की बीवियां अपने शोहरों से इतनी मोहब्बत करती हैं और एक तुम हो के मुझे समझती ही नहीं। तो मोहब्बत वसूल करने लोगों की बीवियों के पास ही चले जाया करो। चला तो जाओ, मगर बीवियों के शोहरों ने मुझे छित्तर मारने हैं। तुम हो ही इसी लायक। तुम्हें असल गुस्सा किस बात पर आ रहा है? शॉपिंग पर ना ले जाने का या शॉपिंग के बाद तुम्हारे साथ वक्त ना गुजारने का? आरिफ की आखिरी मानी खैज बात पर हमायल का लू लू जल उठा। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी बात पर और तुम्हारी सोच पर। दूर हटो मुझसे। आरिफ प्लीज़, आई सेड लीव मी। सख्त होती गिरफ्त पर लफ्ज़ चबाकर अदा किए। अंदाज आखिरी तनबीह करने वाला था, मगर मुखालिफ तो ऐसे जैसे बहरा हो, कुछ सुनाई ही ना दिया हो। जब तक नाराज़गी ख़त्म नहीं करोगी मैं नहीं छोड़ूंगा। आरिफ का मुस्काता ज़िद्दी लहजा उसे मज़ीद तपा गया। हमायल ने उसकी बेध्यानी का फ़ायदा उठाते कफगीर का गर्म सिरा उसके हाथ पर लगा दिया। आरिफ की सिसकारी निकली। एक झटके से अपना हिसार हटाए पीछे हटा। उफ़ हमायल! हाथ की पुश्त को देखते उसकी तैवरी चढ़ गई। लहजा गज़बनाक हुआ। तुम्हारे अंदर का जंगली जानवर कभी पुरसकून भी रह सकता है या नहीं? हर वक्त गुंडागर्दी, हर वक्त मार धाड़। क्या तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं जो तुम गुस्से में हमेशा मार धाड़ वाले उल्टे काम ही करती हो? कभी तो नॉर्मल इंसानों की तरह नॉर्मल बिहेव किया करो। आरिफ ने जले हिस्से पर फूंक मारी जहाँ जलन का एहसास शिद्दत से हो रहा था। जलन का एहसास हुआ? मैं भी 2 दिन अकेली घर पर तुम्हारी लापरवाही पर ऐसे ही जलती कुटती रही। तुम्हारे नज़दीक मेरी यही अहमियत है? निकाह के बाद तो बड़ी मोहब्बत के लालीपॉप देते थे। अब क्या हुआ? अब रुखसत करवा कर मुझे ले आए हो तो अब तुम्हारी वो मोहब्बत कहाँ गई? मैंने पहली बार तुमसे कोई फरमाइश की और तुम वो भी पूरी नहीं कर पाए। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि तुम अपना वादा पूरा नहीं कर पाओगे। मत करो वादा। मगर तुम आरिफ, तुम अभी से मेरे साथ ऐसा करने लगे हो तो आगे चलकर क्या करोगे? अभी तो मुझे तुम्हारे साथ सारी उम्र गुजारनी है। तुम्हारा काम, तुम्हारे आवारा दोस्त हादी खान, यही तुम्हारे लिए सब कुछ है। मैं कुछ नहीं, कहीं नहीं। जब से आई हूँ बस इस डरबे में ही बंद रहती हूँ। ना कभी तुम मुझे कहीं लेकर गए, ना घुमाने फिराने, ना कहीं होटलिंग। पहली बार फरमाइश की, सोचा कुछ वक्त साथ गुजारेंगे, मगर नहीं। मुझे अपनी फरमाइश करने पर अब खुद भी शर्मिंदगी होने लगी है कि क्यों मुंह फाड़ कर फरमाइश कर दी। तुम उंगली उठाकर मज़ीद कुछ कहना चाहती थी, मगर ज़ुबान साथ छोड़ गई। गुस्से से हाथ वापस पहलू में गिरा। तुम बहुत तेज़ी से गिरगिट की तरह रंग बदलते हो आरिफ, पहले जैसे नहीं रहे। मैं नहीं बदला यार, तुम्हें गलत फहमी हुई है। एक्चुअली उसने एहतजाज करना चाहा, मगर दूसरी तरफ पहली बात पर ही पकड़ हो चुकी थी तो आगे क्या सुनती। मुझे गलत फहमी हुई है? तुम्हारे मुताबिक अभी भी मैं ही गलत हूँ और तुम बिल्कुल ठीक।
کبھی خود پر غور کیا تم نے کہ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تمہیں وہ سب نظر نہیں آتا اور ابھی بھی تم مجھے ہی غلط کہہ رہے ہو۔ میں تو اپنی طرف سے کوئی لاپرواہی نہیں برتتی۔ تمہیں وقت پر کھانا ملتا ہے، تمہارے کپڑے دھلے دھلائے پریس ہوتے ہیں، کبھی کسی حوالے سے جو میں نے تمہاری طرف سے غفلت برتی ہو، اور تم کیا کر رہے ہو؟ کبھی تم نے کوئی شوہروں والی حرکت کی؟ کبھی کرنے دی؟ وہ بھی حاضر جوابی میں یکتا تھا، برجستہ جواب دیا گیا۔ فضول گوئی پر حمائل کی خوبصورت تراشیدہ بھویں سکڑی۔ یہ دیکھ لو اپنے جنگی ہتھیار کا کمال۔ ابھی شوہرانہ لاڈ ہی لڈانے لگا تھا کہ تم نے مجھے زخمی کر دیا۔ ابھی بھی مجھ سے گلہ گزاری کے شوہروں والی کوئی حرکت نہیں۔ اس نے ہاتھ کی پشت آگے کرتے حمائل کے ہاتھ میں پکڑے کفگیر کی طرف بھی اشارہ کیا، مگر وہ غضبناک نظروں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ اس کا اشارہ شاپنگ، ہوٹلنگ، لانگ ڈرائیونگ کی طرف تھا، مگر وہ عارب ہی کیا جو اس کی سیدھی بات کا الٹا جواب نہ نکالتا۔ اچھا سوری، اپالوجائز کر تو رہا ہوں، نہیں وعدہ پورا کر پایا، اب غصہ دکھا کر میری ننھی سی جان لوگی کیا؟ کہہ تو رہا ہوں نہیں وقت ملا، مگر تم تو بات کو پکڑ کر ہی بیٹھ گئی ہو۔ میں تھکا ہارا آیا ہوں، آتے ہی تمہارے رویے نے مجھے مزید تھکا دیا، اور تمہارا رویہ مجھے اندر سے مار رہا ہے۔ تم بس اپنے کام اور اپنے دوستوں کی فکر کرو، تمہاری بلا سے کوئی جیے یا مرے۔ حمائل نے جلے بھنے انداز میں جواب دیتے کفگیر شیلف پر پٹکا اور کٹنگ بورڈ پر آدھا کٹا ہوا ہرا دھنیا ہنڈیا کی نظر کیا۔ چلو ابھی میں وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ مجھے بہت بھوک بھی لگی ہے تو ڈنر بھی باہر سے ہی کر لیں گے۔ پہلے ڈنر پھر شاپنگ، ڈن؟ اپنی تھکن کی پرواہ کیے بغیر اس کے غصے سے پھولے ہوئے چہرے کی پرواہ کر رہا تھا، مگر دوسری طرف پرواہ کسے تھی؟ نہیں جانا مجھے کہیں بھی۔ وہ عارب کے ترتیب دیے گئے پلان پر پانی پھیرتے، جھٹکے سے اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑاتے آگے بڑھی تھی کہ کچھ یاد آنے پر ایک پل کو رکی، مڑے بغیر سر کو خفیف سا اس کی جانب گھما کر دیکھا۔ اور سنو، اگر بھوک لگی ہے نا تو کسی ہوٹل سے اپنے لیے روٹیاں لے آنا، مجھ سے نہیں بنتی۔ اور آج تمہارے آنے کی خوشی میں نے دل سے تمہارے من پسند ٹینڈے بنائے ہیں، دل کیا تو کھا لینا، نہ کیا تو روٹیوں کے ساتھ کسی ہوٹل سے اپنے لیے لاہوری کھوتا کڑاہی یا پھر مینڈک کباب یاد سے لیتے آنا۔ اس پر طنزیہ مسکراہٹ اچھالی گئی، جانتی تھی اسے باہر کے کھانے پسند نہیں۔ اس کی آمد کے میسج پر ہی حمائل نے جان بوجھ کر ٹینڈے بنائے، کیونکہ ٹینڈے اسے بھی بالکل پسند نہیں تھے۔ پسند تو اسے بھی نہیں تھے، مگر عارب کو سزا بھی تو دینی تھی کہ آئندہ وہ عہد توڑنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ ٹینڈوں کا نام سنتے ہی عارب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، تو بعد کی 2 ڈشز پر اس کا دل متلانے لگا۔ اس کی دی جانے والی سزا پر عارب نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر احتجاج کرنے لگا، جو اپنے قدم آگے بڑھا چکی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے تمہیں بولا بھی تھا کہ آج کھانا گھر پر ہی کھاؤں گا، کچھ اچھا سا بنانا، مگر تم جانتی ہو مجھے ٹینڈے پسند نہیں ہیں۔ اگر پسند ہوتے تو خدا کی قسم اپنے ولیمے پر ٹینڈوں کی دیگ بنواتا۔ وہ اوپن ایریا سے جاتی ہوئی حمائل کی پشت کو سلگتی نظروں سے گھورتے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا، مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی، بس خاموشی سے اپنے کمرے میں گم ہو گئی۔ عارب کے احتجاج کے لیے اٹھے دونوں ہاتھ کسی کٹے ہوئے شہ تیر کی طرح واپس پہلوؤں میں آ گرے۔ کیا مصیبت ہے، ادھر لڑائی ہوئی نہیں، ادھر میرے کاموں سے بائیکاٹ۔ نہ جانے کب میری لائف نارمل ہوگی۔ مجھے ابھی شادی کروانی ہی نہیں چاہیے تھی، اور اس جیسی ڈنگر سے تو بالکل بھی نہیں۔ موٹے دماغ کی ملکہ نہ جانے کس پر چلی گئی ہے۔ ان کے گھر میں تو اس کے علاوہ ایسا کوئی نایاب پیس نہیں، یہ میرے ہی گلے پڑنی تھی۔ نہ جانے کون سے گناہ کی سزا ہے۔ تمہارا بندوبست اب میں اپنے طریقے سے ہی کروں گا۔ نہ جانے خود کو کیا سمجھتی ہو، بد دماغ لڑکی۔ خود سے بڑبڑاتا ہوا الجھنوں میں جکڑا اس کے پیچھے ہی گیا کہ کہیں اس کا کیس احمد کی عدالت میں نہ پہنچ جائے، اور شاید اس بار اس کو ڈانٹ پڑنا پکی تھی۔ اس لیے منت سماجت کرتے آدھے گھنٹے میں اسے راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ کل کا سارا دن وہ اس کے ساتھ گزارے گا۔ وہ عارب کے تجدید عہد پر نہ چاہتے ہوئے پھر سے بھروسہ کر گئی۔ اب اسے کل کا انتظار تھا۔ اے مہرو، میری چنگی سہیلی نہیں ہے، مان جانا، میری بات جانے دے۔ فرش پر بیٹھی مستانی مسکین سی صورت بنائے بولی، میں تمہاری سہیلی تو ہوں، مگر تمہیں محل سرائے سے جانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی کہ تم جو ہی محل سرائے سے قدم باہر نکالتی ہو تو واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ سنگھار میز کے سامنے بیٹھی مہرو گیتی کی چوٹیاں بناتے مستانی کو انکار کر گئی، جو کب سے اپنے علاقے جانے کا کہہ رہی تھی۔ تیری سوں، اس واری جلدی آ جاؤں گی۔ مستانی ضد مت کرو، تم بس بہانے بناتی ہو اور کچھ نہیں۔ تمہیں لور لور پھرنے کی عادت ہے اور ایک جگہ ٹک جانا تمہارے بس کی بات نہیں۔ آج بھی تم صبح غائب ہوئی، دن میں چلی آئی، اب عصر کا وقت ہے، پھر سے غائب ہونے کے چکر میں ہو، اور یقیناً رات کو مٹر گشت کر کے لوٹو گی۔ صبح تو میں گھنگرو کی تلاش میں گئی تھی، قسمیں اللہ پاک تھی۔ ایک بار یہ سائلنٹ موڈ پر لگا گونگا بغیر ساؤنڈ والا یہ ٹی وی میرے ہاتھ لگے، اس کی زبان اس کی گدی سے کھینچ کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دوں گی۔ یہ جو عاشقی معشوقی کے چکر میں پڑا مجھ سے دور گیا ہے نا، ایسی پھینٹی لگاؤں گی کہ اس کے عشق کا نشہ ناک کے رستے بہہ جائے گا۔
دیکھنا تم، یہی ہے جو مجھے اپنے پیچھے خوار کروا رہا ہے۔ نئے سرے سے بھائی کے دور جانے پر غصہ آیا۔ سرمے سے بھری موٹی آنکھوں سے مہرو کو گھورا جو گیتی کی چٹیاں بنا چکی تھی۔ مہرو میں جھوٹ نہیں بول رہی، سچ میں بچے بیمار ہیں۔ نہیں یقین تو میرے ساتھ علاقے چل کے دیکھ لے، شاید تبھی تجھے یقین آ جائے۔ اور ایک گالتے دس مجھے، کیا میں تجھے اتنی بے حس لگتی ہوں کہ جھوٹ موٹ میں ہی بچوں کو بیمار کروا دوں گی؟ مستانی جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی۔ مہرو ایسی بے غیرتیاں مجھے نہیں آتی، میں سچی اور کھری بات کرنے کی قائل ہوں۔ واقعی ہی میرے ہم جنس معصوم بچے بیمار ہیں، میرے علاوہ اور کوئی ان کے دوائی دارو کی طرف دھیان نہیں دے گا۔ من جا میری گل۔ مستانی کے چہرے سے جھلکتی سچائی پر مہرو کا دل پسیج گیا۔ اچھا ٹھیک ہے مگر جلدی آنا۔ ہن تو بس میریاں سپیڈاں ویکھ، فیل بریکاں، انج گئی تے انج آئی۔ سر کو دائیں سے بائیں جانب جھٹکتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چل میں چلتی ہوں، دھیان رکھنا اپنا، شام تک لوٹ آؤں گی۔ مستانی جلدی سے نکل گئی کہ اسے بچوں کو واقعی ہاسپٹل لے کر جانا تھا۔ ٹیرس پر موجود جھولے پر دونوں پاؤں اوپر اٹھا کر بیٹھی جھولا جھولتے آسمان پر ٹمٹماتے ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اب اسے اکثر رات کو عارف کے ساتھ یہاں وقت گزارنا اچھا لگتا۔ ابھی بھی وہ اس کا انتظار کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد ہی عارف ہاتھ میں چائے کے 2 کپ پکڑے وہیں چلا آیا۔ ایک کپ اسے تھما کر خود بھی اس کے پاس ہی ٹک گیا۔ آج یہاں ڈیرے جمائے بیٹھی ہو، سونے کا کوئی ارادہ نہیں؟ نیند ہی نہیں آ رہی؟ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ آج میں دوپہر میں کافی دیر تک سوتی رہی نا، اسی لیے۔ ویسے تمہیں برا تو نہیں لگا تھا؟ ایکچولی مجھے دن میں بہت نیند آئی تھی تو آنکھ لگ گئی، حالانکہ میں دن میں بہت کم سوتی ہوں۔ آج نہ جانے کیسے اتنی نیند آ گئی، بلا وجہ ہی اتنا سوئی۔ نہ کام کی تھکاوٹ تھی نہ طبیعت خراب تھی۔ وہ وضاحت دینے لگی۔ عارف اپنے وعدے کے مطابق آج گھر پر ہی تھا۔ پھر حمائل کو نیند آئی تو 4 گھنٹوں کی اتنی گہری نیند سوئی کہ اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اگر ایسی کوتاہی مجھ سے سرزد ہو جاتی تو تم نے مجھے اپنے گنڈاسے سے حلال کر کے ہی چھوڑنا تھا۔ عارف کی بات پر وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے مسکراہٹ ضبط کرنے لگی۔ کل بھی تو اس نے عارف کو خوب تگنی کا ناچ نچایا تھا، کتنی دیر تک وہ اسے راضی کرتا رہا۔ پتہ نہیں کیسے دن میں اتنی دیر سوئی۔ ویسے ابھی ٹائم کیا ہوا ہے؟ رات کے 10 بج چکے ہیں۔ آج تم تھک گئے ہوگے نا؟ میں نے آج تمہیں شاپنگ کے لیے کتنا خوار کیا۔ تھک تو بہت گیا ہوں مگر کوئی نہیں، پہلی بار تمہیں خود کے لیے سجا سنورا دیکھ کر میری ساری تھکن اتر گئی۔ ویسے مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے آج میرا والٹ خالی کروا کر ایک بیوی ہونے کا ثبوت دیا۔ آج لگ بھی بہت پیاری رہی ہو۔ اس کے چہرے پر آئی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑسا کے حمائل کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھوم پھر کر گھر آئے تھے کہ آتے ہی عارف کی فرمائش پر اس کا دلایا گیا جوڑا پہن کر تیار ہوئی۔ رائل بلو سوٹ میں لائٹ سا میک اپ کیے، تراشیدہ بالوں کو کھلا چھوڑے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ تم گھر پر رہے اور ہم نے ایک ساتھ وقت گزارا۔ عارف اس کے چہرے سے جھلکتی خوشی محسوس کر سکتا تھا۔ تبھی حمائل نے اگلی فرمائش ظاہر کی۔ آج مل کر کوئی ہارر مووی دیکھیں۔ ہارر مووی؟ عارف نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا، جو بلیوں سے تو ڈرتی تھی مگر دیکھتی ہارر موویز تھی۔ حمائل کو اس کے تاثرات سے یوں لگا جیسے اسے ہارر موویز پسند نہ ہو۔ ہاں انکار مت کرنا، اگر تمہیں ہارر موویز پسند نہیں اور تمہیں ڈر لگتا ہے تو بے فکر رہنا، کیونکہ میں ہوں نا، تمہیں بالکل ڈر نہیں لگے گا۔ جو ہی کوئی ڈراؤنا سین آیا تم آنکھیں بند کر کے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینا۔ اچھا یہ نائس آئیڈیا کہاں سے لیا محترمہ نے؟ اس کے بچکانہ آئیڈیا پر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کا احاطہ کر گئی۔ ایکچولی نا، ہم لوگ لالا سے چھپ کر ہارر موویز دیکھتے ہیں۔ انہیں ہمارا ہارر موویز دیکھنا پسند نہیں ہے مگر کبھی کبھی ہم ان کی غیر موجودگی پر ایسا سٹنٹ کر لیتے ہیں۔ اور لالا کی طرح شہرزاد آپی کو بھی ہارر موویز بالکل بھی پسند نہیں۔ تم جانتے ہو نا کتنی ڈرپوک ہیں، مگر بیچاری ہر بار پھنس جاتی ہیں کہ الیون بھائی اور شانزل انہیں زبردستی مووی دکھاتے ہیں جس پر ان کی چیخیں نکلتی ہیں اور پھر انہیں بڑی مشکلوں سے چپ کروانا پڑتا ہے۔ اس لیے وہ پہلے ہی ڈراؤنا سین آنے پر اپنی آنکھیں بند کر کے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتی ہیں۔ ایسے کرنے سے نہ ڈراؤنی آواز آتی ہے، نہ ہی کوئی ڈراؤنا سین دیکھ سکتی ہیں، اور نہ ہی پھر ان کا چیخنا چلانا شروع ہوتا ہے۔ گڈ آئیڈیا۔ چائے ختم کرو پھر دیکھتے ہیں مووی۔ مگر ایک بات تو بتاؤ، اگر ڈر لگے تو ہارر سین پر آنکھیں کان بند کر لوں، اور اگر بیچ میں کوئی رومانٹک سین آ گیا تو تب کیا کروں؟ آنکھوں میں شرارت ناچنے لگی تو اس کی مسکراہٹ حمائل کی حالت پر بے قابو ہونے لگی۔ میرا سر، میں جانتی ہوں تب تم پلکیں جھپکے بغیر بہت ٹھڑک پن سے دیکھو گے، چھوڑنے والے تو تم ہو نہیں۔ غصہ دکھاتے چائے پینے لگی جو اب ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ تم تو ایسے غصہ ہو رہی ہو جیسے میں دیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں۔ میرے خیال سے تم جا کر سو جاؤ، میں خود ہی کوئی مووی دیکھ لیتی ہوں۔ تم نے مووی دیکھتے ہوئے بھی موڈ ہی خراب کرنا ہے۔ ہارر مووی کو تم نے ہارر رہنے ہی کب دینا ہے؟ اس میں بھی شوشے چھوڑ کر ہنساؤ گے ہی، اور کیا کرو گے؟ دل ملاتے ہوئے حتمی بات کی۔ اچھا ٹھیک ہے، معصوم اور شریف شوہر بن کر مووی دیکھوں گا، وہ بھی تمہاری پسند کی،
اور تم جیسی شیرنی کی بجائے ان ولایتی انگریزنیوں کو تاڑ لوں گا۔ باز مت آنا اپنی چھچوری حرکتوں سے، خود ایسی دل دہلانے والی باتیں کرتے ہو، پھر خود ہی کہتے ہو مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی، شک کرتی ہو۔ اچھا سوری، آئندہ مذاق میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے تم پریشان ہو جاؤ۔ حمائل کو اس کی تابع داری پر ٹوٹ کر پیار آیا، وہ مسکرا دی۔ عارف ایک بات پوچھوں؟ ہاں۔ تم کسی بھی بات کے حوالے سے ضد کیوں نہیں کرتے؟ جب میں تمہاری کوئی بات رد کر دوں تو تم اپنی بات منوانے کے لیے اڑ کیوں نہیں جاتے؟ خود کو برتر کیوں نہیں سمجھتے؟ یا کچھ غلط ہونے پر تم سے سوری کرتی ہوں تو تم جلدی معاف کر دیتے ہو، ایسا کیوں؟ اس کی بات پر عارف نے اس کے بائیں ہاتھ پر اپنا بایاں ہاتھ رکھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے عورتوں کے معاملے میں نرمی برتا کرو، میں اسی حکم کی پیروی کر رہا ہوں، اور شاید مجھے لگتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسے ہی چل سکتا ہے، ان میں سے ایک کو تھوڑا سا جھک جانا چاہیے تاکہ رشتے میں مضبوطی رہے۔ اپنی انا کو مار کر اپنے رشتے ناتوں کو بچانے کا ہنر صرف عورت میں ہی نہیں بلکہ مردوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ میرے خیال سے انا ایسی چیز ہے جو ہمارے رشتوں سے بڑی نہیں ہوتی، بہت ہی عام اور معمولی سی ہوتی ہے۔ ہم لوگ جان بوجھ کر اپنی انا کو سر پر تاج کی صورت سجا لیتے ہیں، اور رشتے جنہیں سر پر سجانا چاہیے انہیں اسی انا میں پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ انا مجھ میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن میں ہمیشہ انا سے زیادہ خود سے جڑے رشتوں کو اہمیت دیتا ہوں، اور رہی بات تمہارے ساتھ نرمی برتنے کی تو یہاں پر میں مجبور اور بے بس ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم میری ذرا سی سختی بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی، اور شاید میں اس بات سے بھی خوفزدہ رہتا ہوں کہ اگر میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا تو شاید کل کلا کو اگر اللہ کی مجھ پر رحمت ہوئی، اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا، تو پھر میری بیٹی یا اشال کو میرا تاوان نہ بھرنا پڑ جائے۔ اسی لیے تو میں خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کل کو میری بیٹی اور میری بہن خوش رہ سکیں۔ اکثر تمہاری باتیں مجھے بہت ہرٹ کرتی ہیں، مگر ضبط کر جاتا ہوں، برداشت کرتا ہوں۔ وہ پل بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، حمائل پر ایک نظر ڈالی جو بہت غور سے اسے سن رہی تھی۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ، مگر میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم میرے سامنے جھکو، کیونکہ جس سے محبت ہو دل کبھی گوارا نہیں کرتا کہ وہ آپ کے سامنے جھکے۔ اسی لیے میری غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی اگر میں جھکتا ہوں تو اپنے رشتے کو بچانے کے لیے، کہ میں اپنے رشتے میں ہلکی سی بھی دراڑ نہیں پڑنے دینا چاہتا، کیونکہ اگر ایک بار ایسا ہو گیا تو رشتے کمزور ہوتے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کی بات پر شرم سے نظریں جھکا گئی، وہ مانتی تھی کہ آج تک عارف نے ہی سیکریفائز کیا تھا، وہ واقعی ہی اس کے لیے مخلص ہمسفر ثابت ہو رہا تھا، اور وہ خود عارف کے حق میں کیسی ثابت ہو رہی تھی۔ وہ مان گئی تھی عارف ایک ایسا ہمسفر تھا جو اس کی لاکھ بدتمیزیوں اور اختلافات پر بھی اس سے منہ نہیں موڑتا تھا، اور نہ ہی اپنی فکر اور توجہ سے اسے محروم کرتا، بلکہ بڑی سے بڑی بدتمیزی پر بھی وہ اسے درگزر کرتے بات کو مزاح کا رنگ دے جاتا اور اس کا خیال رکھتا۔ چائے کا کپ سائڈ پر رکھتے وہ عارف کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ میں ایک اچھی وائف ثابت نہیں ہو رہی نا؟ نہیں تو ایسا کس نے کہا؟ اس کے لہجے سے جھلکتی شرمندگی عارف محسوس کر سکتا تھا۔ عزیزی، اچھی بیویوں والی ساری کوالٹیز تو تم میں پائی جاتی ہیں، سارے میرے کام بھی کرتی ہو، لڑتی جھگڑتی بھی ہو، لالا کے نام کی دھمکیاں بھی دیتی ہو، اپنی دہشت سے مجھے خوفزدہ بھی رکھتی ہو، رات کی چائے مجھ سے بنوا کر پیتی ہو، تمہارا بس چلے تو جھاڑو پونچھا بھی مجھ سے ہی کروا کر مجھے کام پر بھیجا کرو۔ یہی سب تو اچھی بیویوں کی کوالٹیز ہوتی ہیں، اور سب کی سب تم میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ تمہاری سب سے خاص خوبی جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ تم اپنی غلطی پر بھی مجھے کھلے دل سے معاف کر دیتی ہو۔ عارف کے میٹھے طنز پر وہ مسکرا دی۔ کیا کرتی، وہ جو کہہ رہا تھا سب سچ ہی تو تھا، غلطی اس کی اپنی ہوتی تھی اور معافی عارف کو مانگنی پڑتی تھی، تو اس میں میرا کیا قصور؟ نہ تم میرے لاڈ اٹھاؤ اور نہ میں ایسا کروں۔ عزیز من، مجھے تمہارے لاڈ اٹھانا اچھا لگتا ہے، اب اس بات پر تم مجھے رن مرید مت سمجھ لینا۔ اس کی بات پر آنکھیں موندے مسکرا دی۔ تھینک یو عارف، تمہاری فکر اور توجہ میرے لیے بہت انمول ہے، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ تم اس معاملے میں کبھی تنگی کرو، تم سچ میں انمول ہو۔ بابا اور لالا کا بہترین فیصلہ، سچ کہتے ہیں والدین ہی اولاد کے لیے بہترین فیصلے لے سکتے ہیں۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی، عارف اس کی بڑبڑاہٹ واضح طور پر سن چکا تھا۔ شکر ہے جلد ہی تمہیں اس بات کا احساس ہو گیا، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا 8-10 بچوں کے بعد بھی تم میری محبت پر یقین نہیں کرو گی۔ عارف خود سے بڑبڑایا کہ حمائل اس کی بڑبڑاہٹ نہ سن سکی۔ اگلے ہی پل عارف کے بازو پر حمائل کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور ہاتھ نیچے ڈھلک کر عارف کی ران پر آ گرا۔ عارف نے اس کی جانب دیکھا جو نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ مستانی محل سرائے میں داخل ہوئی جہاں ہمیشہ کی طرح رونق اپنے عروج پر تھی۔ حال میں داخل ہوتی مستانی کو دیکھ کر سب لڑکیاں اسے ٹھٹھول کرنے لگیں، اسے چھیڑنے لگیں۔
मगर वो उन्हें खरी खरी सुनाते हाल से निकल कर मेहरू के कमरे में जाने लगी। मगर रास्ते में ही गेती लोगों को देखकर वो रुक गई जो कोकला छपाकी खेल रही थी। तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? चलो सबकी सब अपने कमरे में। मस्तानी बाजी, हमें थोड़ी देर खेलने दे। मस्तानी को बला की तरह नाजिल होते देखकर गेती बोली। बिल्कुल भी नहीं बाजी, यहाँ नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग आज़ाद हो चुकी हो, अपनी मन मर्जी करोगी। वक्त देखो 11:30 बज गए हैं, चलो जाओ अपने कमरे में। मस्तानी आंखें निकालते डांट कर बोली, जिस पर सभी बुरे बुरे मुंह बनाते जाने लगी कि मस्तानी ने गेती को मुखातिब किया। गेती, अंदर से कुंडी लगाकर सोना। मस्तानी बाजी, आप तो बला बनकर ही नाजिल हुई हो। गेती मुंह बसोरते रह गई। ज़्यादा गल्ला मत कर, भाग यहाँ से, वरना एक कान के नीचे झांपड़ जड़ दूंगी कि तेरे कानपुर की ट्रैफिक 2 वे से 1 वे हो जाएगी, समझो, एक कान से बहरी। चल अब नस जा। मस्तानी तेवरी चढ़ाकर गुस्से से बोली, जिस पर सब बच्चियां अपने कमरे की तरफ भागी। मस्तानी जाती हुई गेती लोगों को घूरती रही, फिर कान के पीछे दुपट्टा उड़सकर मेहरू के कमरे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मेहरू ने सर को खफीफ सा मोड़कर दरवाजे की जानिब देखा। मस्तानी को देखते फिर से अपने मशगले में मगन हो गई। मेहरू, खाना खा लिया? कमरे में दाखिल होते ही सवाल दागा। हाँ खा लिया। तुम असर के वक्त की निकली हो, शाम तक आने वाली थी, कहाँ चली गई थी? अब आ रही हो? हाय, बताकर तो गई थी कि मौसम की तब्दीली से बच्चे बीमार हो रहे हैं, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। तू जानती तो है ना सरकारी अस्पताल वाले कितना ख्वार करते हैं। 2 रुपए की पर्ची देकर 2 घंटे इंतज़ार करवाते हैं। नास मारे, मुफ्त में जो चेक करना होता है, नखरे तो दिखाएंगे ना हम गरीबों को। उन्हीं कम बख्तों की वजह से लेट हो गई। बच्चों की दवा लेकर पहले उन्हें इलाके छोड़ा, फिर तेरी फिक्र में जल्दी से यहाँ भागी चली आई। मस्तानी उसके पास जा खड़ी हुई। ठीक किया तुमने जो जल्दी आ गई, वरना मुझे उम्मीद थी कि रात के 2-2:30 बजे ही तुम्हारी आमद होगी। अच्छा ये तंज वंज छोड़ो, क्योंकि मैं ऐसी बातें दिल पर नहीं लेती। तू ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई। मस्तानी ने अपना भारी हाथ दुपट्टे के नीचे से निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। मेहरू उलझ गई। ये क्यों लाई हो मेरे लिए? बच्चों को अस्पताल से लेकर निकल ही रही थी कि मुझे तेरे लिए दवा लेना भी याद आ गया। तेरी कंधों के बीच गहरा नील का निशान है ना, ये लगाएगी तो निशान जल्द मंदिमल हो जाएगा, फिर तुझे हर वक्त उस निशान को छुपाने की तगोदो नहीं करना पड़ेगी। मेहरू ने पहले ताज्जुब से उसे देखा, फिर नजरें चुराते खिड़की से बाहर देखने लगी। मस्तानी, तूने ऐसे ही रुपए खर्च कर दिए हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा ये ज़ख़म कभी ठीक हो। मैं ये चाहती हूँ मेरी कंधों पर उसका दिया गया ज़ख़म हमेशा ऐसे ही रहे, ताकि मुझे मेरी औकात याद रहे। सितमगर के आखिरी घटिया अल्फाज कानों में गूंजते उसके दिल में आग लगा गए। किसका दिया गया ज़ख़म? मस्तानी ने चौड़ी भवें सुकेड़े उसे खोजती नज़रों से देखकर पूछा कि मेहरू सर झटक कर रह गई। किसी का नहीं, बस आपा आएंगी तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं। नहीं बताऊंगी, बस तू मुझे यह बता कि बाजी जब पिछली बार कहीं गई थी तो उनके जाने के बाद तेरे साथ कुछ हुआ था ना? तो हमसे छुपा रही है। गर्दन के अगले हिस्से वाले निशान की समझ आ गई थी कि दुपट्टा फिरा है, मगर ये तेरी पिछली साइड वाला निशान कैसा है? जैसे किसी ने सोटी मारी हो। मस्तानी मुसलसल उसके चेहरे को नज़रों के हिसार में रखे उसे कुरेद रही थी। मस्तानी, मेरी इतनी टोह में मत रहा कर, कुछ नहीं हुआ। बस खानम अपनी किसी मुलाजमा की बच्ची पर गुस्सा करते हुए उसे मार रही थी कि मुझसे देखा ना गया और मैं उस बच्ची को छुड़ाने लगी। खानम की छड़ी का वार मुझ पर पड़ गया। खिड़की से हटते पलंग की जानिब बढ़ी और करवट के बल लेटकर मस्तानी को देखा जो उसे ही देख रही थी। पराई आग में कौन कूदता है भला? क्यों तूने ये फितना मोल लिया? मुझसे देखा नहीं गया कि वो किसी मजबूर और बेबस बच्ची को मारे। मेहरू झूठ पर झूठ बोलने लगी, साथ ही खिड़की बंद करती मस्तानी के सवालों पर झंझला भी रही थी। हमदर्दी दिखाने का मज़ा ले लिया ना, अब ये मरहम लगा ले, निशान के साथ दर्द जल्द ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही महंगा और कारआमद मरहम है, लगा ले। नहीं मस्तानी, मैं ठीक हूँ, ये मीठा दर्द मुझे मज़ा देता है। मस्तानी उसकी मबहम बातों को समझ ना पाई, बस सर झटक कर रह गई। देख मेहरू, जिद ना कर वरना बाजी को बता दूंगी। मस्तानी ने धमकी दी जो कारगर साबित हुई। तू ऐसा नहीं करेगी। डर से उठ बैठी कि अगर गज़ल को ज़रा भी भिनक पड़ी तो वो उसे सब कुछ उगलवा कर नाज़नीन और खानम के साथ उसे भी नहीं बख्शेगी। तूने बात ना मानी तो मैं सब कुछ बाजी को बता दूंगी कि तेरी कमर पर गहरे नील का निशान है और खानम ने तुझे मारा है। अपनी तरफ से साथ थोड़ा सा मिर्च मसाला भी डाल दूंगी। हाय, काफ़ी अरसा हुआ किसी की लड़ाई नहीं देखी, ऐसे मुझे भी मौका मिल जाएगा देखने का। आखिर में मस्तानी का पुरजोश अंदाज देखकर मेहरू झंझला कर रह गई। फसाद की जड़, लो मरो और लगा दो मरहम। बहुत ही ढीठ हो तुम, अपनी मनवा कर ही दम लेती हो। वो उसकी तरफ कमर मोड़कर बैठी, चुटिया पकड़कर दाएं कंधे से आगे को की, मगर मस्तानी तो उसकी ऑफर पर बखला कर रह गई। मैं कैसे लगाऊं? तो खुद लगा ले, कौन सा हाथों से टुंडी है?
اس کے جواب پر مہرو نے خفیف سا سر گھمائے پیچھے اس کو گھورا جو خود ہی اسے رخ موڑے کھڑی ہو چکی تھی۔ تو اتنا واویلا کیوں کر رہی تھی پھر؟ اور پھر میری 2 آنکھیں ہیں 4 نہیں جو پیچھے دیکھ کر لگا لوں؟ اتنی ہی ہمدردی ہو رہی ہے تو اب لگا دو نا۔ مہرو میں ذرا نازک دل کی مالک ہوں، میرے سے تیرا زخم دیکھا نہ جائے گا، تو خود لگا لے۔ مستانی بہت ہی نزاکت سے بولتے مہرو کی جانب مڑی اور اس کے پاس مرہم رکھ کر دیواروں کے ساتھ لگے سٹینڈ پر رکھے دیوں کے پاس چلی آئی۔ انہیں جلانے کا سوچتے ہوئے ان کے پاس پڑی بوتل کا ڈھکن کھول کر ان میں تیل ڈالنے لگی۔ مہرو غصے سے پلنگ سے اتر کر سنگھار میز کے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مستانی نے کنکھیوں سے سنگھار میز کے پاس کھڑی مہرو کو دیکھا۔ اس کی بھویں سکڑ گئی، دل کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے جو قمیض کی پشت پر لگی زپ کھولنے پر تباہ آزمائی کر رہی تھی۔ اے مہرو، تجھ میں بدھی ہے کہ نہیں؟ باتھ روم میں جا کر لگا، یہاں کہاں لگائے گی؟ اچانک سے اوپر سے کوئی آ گیا تو، اور ویسے بھی مجھے بہت لاج آوے ہے، تو باتھ روم میں جا کے لگا۔ عجیب مصیبت ہے تو مستانی، مہرو خفگی سے بولتے مرہم لیے واش روم میں چلی گئی۔ واش روم میں لگے دیوار گیر آئینے میں کندھوں کو دیکھ کر جہاں جہاں اس کا ہاتھ پہنچا وہاں وہاں مرہم لگا کر باہر نکل آئی۔ مستانی نے آخری دیا جلا کر ہاتھ میں پکڑی جلتی تیلی بجھا کر پھینکی اور مہرو کو دیکھنے لگی جس کے نرم تاثرات والے چہرے پر ہلکا سا غصہ موجود تھا۔ مستانی نے کوئی پرواہ نہ کی اور پرسکون انداز میں مہرو کے ہاتھ سے مرہم لے کر اسے سنگھار میز کی دراز میں رکھ دی۔ تو سو جا مہرو، میں جاگ رہی ہوں، بچیوں کی بھی فکر مت کر کیونکہ میں انہیں ان کے کمرے میں بھیج چکی ہوں، وقتاً فوقتاً دیکھتی رہوں گی۔ مستانی نے دیوار کے ساتھ لگے عربی طرز کے فانوس بجھا دیے کہ کمرہ دیوں کی پیلی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ ویسے مستانی تو بہت ڈرامے باز ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، میرے بارے میں تو نے آپا کو بتایا تو سچ میں ناراض ہو جاؤں گی، کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ مہرو تکیہ درست کیے کمر سے چٹیا اٹھا کر آگے کو کرتے دائیں کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ بے فکر رہ مہرو، باجی پہلے ہی غموں کی ماری ہے، اسے کچھ کہہ کر پریشان نہیں کروں گی، بس تو مرہم لگا کر اپنا یہ نشان ختم کر لے کہ کہیں یہ نشان ان کی نظر میں نہ آ جائے۔ مستانی نے پلنگ سے دوسرا تکیہ اٹھایا اور فرش پر بستر کی چادر بچھا کر اس پر تکیہ رکھ کر لیٹنے لگی۔ مستانی، مجھے تیرا نیچے سونا اچھا نہیں لگتا، پلنگ پر آجا، بہت جگہ ہے۔ دل سے مجبور مہرو کہہ گئی، حالانکہ وہ اسے پہلے بھی کئی بار کہہ چکی تھی، سخت فرش ہے، موسم بھی بدل رہا ہے، تجھے ٹھنڈ نہ لگ جائے، اس کے پاس ہی سو جایا کرے۔ مگر وہ تو بدک جاتی، یہی کہتی کہ پلنگ پر اسے سونے کی عادت نہیں، اسے کمر درد ہو جاتا ہے، فرش پر وہ آسانی سے سو جاتی ہے۔ نہیں مہرو، میں یہیں ٹھیک ہوں، تو بے فکر ہو کر سو۔ مستانی کے صاف انکار پر پھر مہرو نے بھی مزید اصرار نہ کیا، جانتی تھی مستانی کبھی اس کی بات نہیں مانے گی۔ مستانی، شکریہ۔ کس واسطے؟ جب سے تم میرے کمرے میں سوتی ہو ایک تحفظ کا احساس رہتا ہے، میں بھی بے فکری کی نیند سو جاتی ہوں۔ نہ جانے کیوں ایسا ہونے لگا ہے، حالانکہ جب آپا کہیں جاتی ہیں تو تب کبھی بھی رات کو میری آنکھ نہیں لگتی۔ فرید کے ہوتے ہوئے بھی ایک خوف دل میں دبا رہتا تھا، مجھے دروازے کے پاس کسی کے گزرتے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے تو میں ڈر جاتی ہوں، ہلکی سی آہٹ پہ بھی میرا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ مگر جب سے تو یہاں ہے میں پرسکون ہوں۔ تیرا مجھ پر بھروسہ ہے نا مہرو، اسی لیے تو بے فکر اور پرسکون ہے۔ چل سو جا اب، مجھے بھی بڑی نیند آئی ہے، اور سن، مجھے صبح ذرا جلدی علاقے جانا ہے، بچوں کے لیے منہ اندھیرے نکل جاؤں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلی جانا، مگر جانے سے پہلے مجھے جگا دینا۔ ٹھیک ہے، مہرو کے جواب پر مستانی کروٹ بدل کر آنکھیں موند گئی۔ یہاں رہتے ہوئے اسے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی، اس کے پیر کا درد بھی ٹھیک ہو چکا تھا کہ ملازمہ باقاعدگی سے اس کے پیر کا مساج کر دیتی، جس پر پیر کی حالت بہتر ہو گئی۔ اس ملاقات کے بعد اس نے اس لڑکے کو پھر اس گھر میں نہیں دیکھا تھا، نہ جانے کب گھر آتا تھا وہ جان نہیں پائی۔ وہ الجھ رہی تھی، ایسا پہلے کبھی ہوا جو نہ تھا۔ انہیں دیکھ کر تو ہر مرد ہی اب ان پر اپنا حق سمجھتا تھا، جبکہ اس نے تو بھاری رقم دے کر بھی کوئی حق نہ جتایا، بلکہ اس کی کڑوی کسیلی باتیں، اس کی بےہودگی دیکھ کر بھی خاموش رہا، کوئی پیش رفت نہ کی۔ اس لیے اس کا اس لڑکے کی جانب متوجہ ہونا بنتا تھا۔ اس نئے ٹکراؤ پر اس کا دھیان منصف شاہ کی طرف سے کچھ بھٹکا تو یہاں پر اس کی موجودگی نے اس کی شناخت سے آگاہی دی۔ منہ کے بل گر کر اسے پھر سے آگے بڑھنا ہے۔ اب وہ زیادہ دیر اس مقام پر قیام نہیں کر سکتی جہاں منصف شاہ نے اسے پھر سے اکیلا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس مقام پر منصف کے انتظار میں رکنے کے لیے اس کے پاس کوئی جواز تھا ہی نہیں۔ پیروں سے جوتا اتارے گھاس پر چکر لگا رہی تھی، نرم ملائم گھاس پیروں کے سفید تلووں کو گدگدا رہی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غرق تھی کہ ہارن کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلتے اندر آتی سیاہ مرسڈیز کی جانب متوجہ ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ گاڑی سے نکلتا ہوا لان میں اسی کی جانب چلا آیا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر غزل نے اس کا سرتا پاؤں جائزہ لیا۔ نمایاں قد کاٹ، ڈیسنٹ سی ڈریس پہنے، بالوں کو ایک زاویے پر سیٹ کیے، خوشبوئیں بکھیرتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔
اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے اس کی نظر گھاس پر دھرے غزل کے ننگے پیروں پر ٹک گئی، جہاں سرخ نیل پالش سے سجے ناخن اس کے سفید پیروں کو بہت خوبصورتی بخش رہے تھے۔ غزل نے بغور اسے دیکھا، اس کا چلنا، کھڑے ہونے کا انداز، جھکی نظریں کسی کی یاد دلانے لگی۔ شاید وہ منصف احمد شاہ کو کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی تھی، اسے زیادہ ہی سر پر سوار کر چکی تھی کہ اس کی شبیہ سامنے کھڑے لڑکے میں نظر آنے لگی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اس سوچ سے پیچھا چھڑایا۔ آپ کی تیاری اگر مکمل ہے تو چلیے آپ کو واپس چھوڑاؤں۔ ٹھہراؤ میں ڈوبا روبدار لہجہ، بولنے کا منفرد انداز، ہر بات میں کسی کا عکس جھلکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے لہجے پر آج غور کر پائی، ورنہ تو اس دن نشے میں اسے اپنا ہی ہوش نہیں تھا تو اس کے لہجے پر کیا غور کرتی۔ کیوں اتنی جلدی کیوں چھوڑنے جا رہے ہو جبکہ ابھی تو تمہارے پاس 1 ہفتہ باقی ہے؟ اپنی رقم حلال نہیں کرو گے؟ ماتھے پر بل ڈالے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آ جائیں، گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، رات ہونے سے پہلے آپ کو آپ کے نشے من پر چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ اس کے سوال کا جواب دینا اس نے ضروری نہ سمجھا، بس سنجیدگی سے اپنی بات اس تک پہنچا کر اگلے ہی پل وہ اس کی طرف دیکھے بغیر پلٹ گیا۔ آج وہ اسے کافی حد تک نارمل اور سنبھلی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ سنو! غزل کی پکار پر اس کے قدم تھمے ضرور مگر وہ اس کی جانب پلٹا نہیں تھا۔ تمہاری صورت بہت جانی پہچانی معلوم ہو رہی ہے، جیسے ہم پہلے کہیں مل چکے ہوں۔ وہ پیروں تک جاتے فراق کو اوپر اٹھا کر جوتا پہنتے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ الیون کی غیر ارادی نظر پل بھر کو اس کی طرف اٹھی۔ سلیو لیس سرخ رنگ کی فراق پہنے ہوش ربا سراپا لیے موجود تھی۔ آج دوپٹہ کندھے کی بائیں جانب جھول رہا تھا۔ اس پر سرسری سی نظر ڈالے اگلے ہی پل وہ نظریں دوسری جانب پھیر گیا۔ اس سے پہلے ہم کہاں ملے تھے؟ شاید وہ کچھ عرصہ پہلے شام کے وقت بیچ سڑک پر ہونے والا واقعہ اور شاپنگ مال میں ہونے والا ٹکراؤ بھول چکی تھی۔ ہم لوگ اس سے پہلے کبھی کہیں نہیں ملے، یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ اب چلیں کہ سفر بہت لمبا ہے، رات سے پہلے مجھے آپ کو آپ کے نشیمن پر پہنچانا ہے۔ الیون نے دور افق پر بلند اڑان اڑتے پرندوں کو دیکھ کر جواب دیا جو اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے تھے، مگر پہلی بار غزل کا دل اپنے آشیانے کو لوٹنے پر مقدر ہونے لگا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے اپنی رقم ضائع کر دی؟ وقت سے پہلے ہی چھوڑنے جا رہے ہو، حالانکہ 1 ہفتہ تمہارے پاس ہے۔ لیون کے چہرے پر بجھے الجھے تاثرات کو کھوجتے ہوئے کہا گیا۔ آپ کو کیوں کر لگتا ہے کہ میں نے اپنی رقم ضائع کر دی؟ جواب کے بدلے اس نے بھی سوال داغا۔ میرے آس پاس بھی نہیں بھٹکے، اس بات سے تو یہی مطلب نکلتا ہے۔ کچھ چیزیں ہم لوگ بغیر ضرورت کے شوق کی حد تک خرید لیتے ہیں، چاہے وہ چیزیں ہمارے کسی کام کی ہوں یا نہ ہوں، مگر انہیں خرید کر وقتی تسکین ضرور حاصل کرتے ہیں۔ شاید اس معاملے میں نے بھی ایسا ہی کیا ہو، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کسی نے محبت میں دھوکہ دیا؟ سوال غیر متوقع تھا۔ آپ مجھے جانتی تک نہیں تو اتنی پرسنل کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی حدود بتاتے اسے ٹوک گیا۔ مجھے انوکھی چیزیں، انوکھے لوگ بہت جلدی اپنی جانب متوجہ کر لیتے ہیں، اور ان میں سے تم بھی ایک ہو۔ لیون کی نظریں پل بھر کو پٹکتی ہوئی اس کی جانب اٹھیں۔ اچھا، مجھ میں ایسا کیا انوکھا پن ہے جو آپ میری جانب متوجہ ہو گئی ہیں؟ اگر کبھی زندگی میں دوبارہ ملاقات ہوئی تو ضرور بتاؤں گی۔ اس کی بات پر وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی یوں اس کے سامنے آنے کی چاہ نہیں رکھتا تھا۔ ویسے سچ سچ بتاؤ، محبت میں دھوکہ کھا کر اس مقام تک پہنچے ہو نا تم؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تم کم عمر ہو، تمہیں کس نے محل سرائے کا رستہ دکھا دیا؟ نہیں جانتی، بس اتنا جان پائی ہوں کہ شاید تمہاری محبوبہ نے تمہارا دل توڑ دیا یا من چاہی لڑکی نے تمہیں رد کر دیا۔ پھر عورت سے نفرت محسوس ہو گئی ہوگی اور اپنے اندر کی کھولن نکالنے کے لیے نوبت یہاں تک آئی کہ تم نے اپنا دل بہلانے کے لیے ایک طوائف کو خرید لیا کہ تم اس کے مالک بن کر اس کے ساتھ کچھ بھی کرتے۔ پر 1 ہفتے سے تمہاری غیر موجودگی سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھے خرید کر اب تم پچھتا رہے ہوگے کہ میں کیا گناہ کرنے جا رہا ہوں، میں بھٹکنے لگا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ بھٹکتے صرف وہی ہیں جن کی محبت کچے رنگوں میں رنگی ہو، جہاں صرف اغراض پالی جائیں، جہاں صرف لین دین کے معاملات ہوں۔ پکے رنگوں میں رنگی محبت میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی، یہ تو اپنے پورے وجود کے ساتھ دل ٹوٹنے پر بھی قائم رہتی ہے۔ پکے رنگوں میں رنگی محبت میں انسان کبھی نہیں بھٹکتا، نہ ہی محبوب کے ظلم و ستم پر اس سے منہ موڑتا ہے۔ عاشق اپنے طریقے سے اپنے معشوق سے عشق کرتا جاتا ہے۔ اس کی بات غزل کو اپنی محبت کی جانب لے گئی اور اس کی نظریں ایک ہی زاویے پر ٹک گئی۔ یہ محبت سب بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ حقیقت یہی ہے کہ محبت کرنے والے ہی اپنی محبت کو پیروں تلے روند ڈالتے ہیں، پھر باقی صرف نفرت بچتی ہے جو دل کے سب موسموں کو اجاڑ دیتی ہے۔ میں نہیں مانتا جن سے محبت ہو ان سے نفرت ہو جائے، کیونکہ جو دل پر حکومت کرتے ہیں انہیں دل کی سلطنت سے نکالا نہیں جا سکتا۔
وہ ہمیشہ دل کی سلطنت پر پوری آب و تاب سے براجمان ہی رہتے ہیں۔ یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ محبت نفرت میں نہیں بدلتی۔ ہاں، اگر وہ دل کی سلطنت سے نکل جائے تو وہ سچی محبت نہیں ہوتی، بس دل لگی، وقت گزاری، پسندیدگی یا پھر جذباتیت ہو سکتی ہے۔ یہ باتیں فلموں اور کہانیوں میں ہی اچھی لگتی ہیں، حقیقت میں ان کا کہیں بھی گزر نہیں۔ دل میں بستے لوگ دل سے اتر بھی جاتے ہیں، چاہے وہ شہرک سے قریب ہی کیوں نہ ہو۔ دل پر دوبارہ ان کی حکومت قائم نہیں رہتی۔ ایسے لوگ تو مجھے سوچنے کے تو کیا نفرت کے بھی قابل نہیں لگتے۔ اس کے لہجے میں در آنے والی نفرت جس شخص کے لیے تھی وہ خوب جانتا تھا۔ دل کی حالت سے نظریں چرائے غزل کی نظریں ایلیون کی نظروں کی سمت آسمان کی جانب اٹھی، جہاں پنچھیوں کی نئی قطار آشیانوں کو لوٹ رہی تھی۔ میں آپ کی بات سے اختلاف رکھتا ہوں، کیونکہ دل کے کورے کاغذ پر ایک بار جو نام اپنے ہی ہاتھوں سے لکھ دیا جائے وہ مٹتا نہیں، بس وقت کی گرد کے نیچے دب کر رہ جاتا ہے۔ ہماری بدگمانیاں، ہماری پراگندہ سوچیں اس نام کو اپنے نیچے چھپا لیتی ہیں۔ جو ہی بدگمانیوں کے بادل چھٹتے ہیں وہ نام پھر سے دل کے کاغذ پر پوری آب و تاب سے چمکنے لگتا ہے۔ غزل کی نظریں پھر سے اس کی جانب بھٹکی۔ اس کے لفظوں میں دلیل تھی، سچائی تھی۔ اس کے لفظ غزل کے لفظوں پر بھاری تھے، جنہوں نے اسے مزید کچھ کہنے ہی نہ دیا، اس لیے ان کی بحث وہیں سمٹ گئی۔ مصروفیات کی بنا پر اگلے 1 ماہ تک میں یہاں نہیں آ پاؤں گا۔ ایک کام کے سلسلے میں مجھے کہیں جانا ہے، آپ کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے آپ کو اپنے محل سرائے واپس جانا ہوگا۔ عجیب بات ہے کہ پرسکون قید سے اتنی جلدی رہائی مل گئی، جبکہ اذیت ناک برزخ کی طرح جلتی قید میں تو چند پل بھی صدیوں کے برابر لگتے تھے۔ نہ جانے کیوں میری زندگی میں سکون کی ساعتیں بہت ہی کم اور قلیل مدت کے لیے آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ قلیل مدت کی پرسکون ساعت بھی میرے لیے کسی دنیا کی سب سے بڑی خوشی سے کم نہیں۔ سادہ سا جملہ ایلیون کو کئی معنوں سے آشنا کروا گیا۔ اس کا کرب، اس کی بے بسی، سبھی کچھ جو اس کے لیے اذیت کا باعث ہی بنے۔ میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں، غزل کہتے ہی پلٹ گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ بیگ لیے اس کے سامنے موجود تھی۔ دونوں واپسی کے سفر کے لیے نکل چکے تھے۔ گاڑی ہیرا منڈی سے کچھ فاصلے پر رکی۔ غزل کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر غیر ارادی طور پر اس کی نظریں ایلیون کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود یاقوت رومانی کی انگوٹھی پر پڑی۔ اس کے ہونٹ اپنی بےہودگی پر کچھ کہنے کے لیے واہ ہونے ہی والے تھے کہ وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ انگوٹھی دیکھ کر کیا کچھ یاد آنے لگا۔ اس کا تنفس سینے میں الجھا، جسے اس نے لمبا سانس لیے ہموار کیا اور ایک پل ضائع کیے بغیر اپنا بیگ سنبھالے گاڑی سے نکلی۔ خاموشی سے تیز تیز قدم اٹھاتی بغیر پیچھے دیکھے نیم مردہ قدموں سے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ ایلیون کی نظریں جاتی ہوئی غزل کو نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھنے لگی، جو اگلے ہی پل مردوں کی لگی بھیڑ کو چیرتے اس بھیڑ میں گم ہوتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ ابھی ہی گھر لوٹا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس کے قدم ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھنے لگے کہ وہاں سے نکلتی شہرزاد کو دیکھ کر رک گیا، جس کے چہرے پر ایلیون کو دیکھ کر پہلے غصہ پھر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے بھلا ایلیون؟ ہم سب کو تم نے کتنا پریشان کیے رکھا۔ بندہ بتا ہی جاتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو۔ تمہاری وجہ سے احمد کتنے پریشان ہو گئے تھے، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ اس کے آتے ہی ڈانٹ ڈپٹ کی گئی۔ کہاں گئے تھے تم؟ ایک دوست کی طرف تھا، بتا کر تو جاتے۔ یہ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ باقی سب کہاں ہیں؟ سنجیدگی بھرے تاثرات لیے بجھے لہجے میں ارد گرد نظریں دوڑاتے گھر میں چھائے سناٹے پر پوچھا گیا۔ فاطمہ بھابھی کو بخار تھا تو آنیما شانزل کے ساتھ ان کے گھر گئی ہیں، شام تک آ جائیں گی۔ اور بابا جانی آفس۔ تم بتاؤ پانی پیو گے؟ نہیں، میں ذرا فریش ہو جاؤں، مختصر جواب دے کر منظر سے ہٹ گیا۔ ایلیون تھوڑی دیر تک نہا دھو کر نیچے آیا اور احمد کے کمرے کا رخ کیا، مگر وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ وہ کچن میں چلا آیا، جہاں شہرزاد رات کے کھانے کے لیے سبزی بنا رہی تھی۔ شہرزاد لالا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہے۔ اپنی من پسند جگہ پر۔ اب تھوڑا چلنے پھرنے لگے ہیں تو ادھر ہی 2 گھڑی چلے جاتے ہیں۔ اشارہ لائبریری کی جانب تھا۔ ان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ بہت بہتر ہیں۔ کل انکل فواد آئے تھے احمد کے چیک اپ کے لیے، کہہ رہے تھے ان کو تھوڑی بہت واک کروایا کریں، ساتھ میں کچھ میڈیسن چینج کی ہیں۔ باقی بابا سے ہی شاید کچھ بات چیت ہوئی ہے ان کی۔ وہ تفصیلی جواب دے رہی تھی اور اس کی بات سے اسے ابھی ہی معلوم ہوا تھا کہ ڈاکٹر فواد سیمینار اٹینڈ کر کے پاکستان واپس آ چکے ہیں۔ اچھا، میں لالا کے پاس جا رہا ہوں، پلیز ڈسٹرب مت کرنا۔ جو حکم میرے آقا۔ آپ اور آپ کے لالا کی تنہائی میں کسی قسم کا خلل نہیں ڈالا جائے گا، آپ بے فکر رہیں۔ اس کا رخ لائبریری کی جانب تھا۔ وہ دروازہ نوک کیے بغیر کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا تھا۔ راکنگ چیئر پر ہولے ہولے جھولتے ہیولے کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ کا بٹن آن کر دیا۔ کمرہ پوری طرح روشنی میں نہا گیا۔ راکنگ چیئر کی مدھم سی ہوتی حرکت تھمی۔
احمد نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں الیون اب دروازہ بند کرتے ہوئے قالین پر مضبوط قدم دھرتے اس کے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح اس کے قدموں میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ اسے سامنے دیکھ کر احمد کے دل میں سکون اترا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اس کے گھنے بالوں والے سر پر جا ٹکا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ الیون کی طرف گہرا سناٹا چھایا تھا، کچھ نہ بولا۔ جانتے ہو میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، مجھے اپنی فضول کی ضد پر ندامت ہوتی رہی۔ میری ناراضگی کی وجہ سے تمہیں یوں گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ پچھتا رہا ہوں اب اپنے رویے پر، معاف کر دو مجھے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، خود کو قصوروار ٹھہراتے اس کے واپس گھر آنے پر پرسکون ہوا، مگر اس کی مسلسل خاموشی احمد کو پریشان کر رہی تھی، ورنہ تو اس کی ایک بات پر ہی سب کچھ بھول جاتا تھا۔ کیا بات ہے، اپنے یارے من سے واقعی ناراض ہو جو کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہے؟ لالا میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، نہ ہی گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ میں تو آپ کے حکم کی تعمیل کرنے وہاں چلا گیا جہاں میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے بالوں میں سرکتی انگلیاں تھمیں، دل دھک سے رہ گیا، دھڑکنوں میں سمندر کی لہروں جیسا شور اٹھا۔ کہاں گئے تھے؟ لہجے میں بے یقینی سی تھی۔ وہیں جہاں روز جانے کا کہتے تھے، ہیرا منڈی، ان کے کوٹھے پر۔ الیون کے گلے میں ضبط کے آنسو کا ایک پھندا سا لگنے لگا، کیسے اس کی جائے پناہ اس کے نشیمن کا نقشہ کھینچا گیا۔ احمد کے سینے میں ایک دم سے اٹکتا سانس دوسرے ہی پل بحال ہوا کہ اس نے ایسا کرنا ہی تھا کہ وہ اپنے لالا کی کوئی بات جو نہیں ٹال سکتا تھا۔ کیسی ہیں وہ؟ اب کی بار کی یہ خاموشی کافی طویل ثابت ہوئی، مگر احمد کی جان پر بننے لگی، اپنے لہجے کی بے تابی پر قابو نہ رکھ پایا۔ الیون بتاؤ نا، کیسی ہیں وہ؟ حیا کی چادر سے نکلی ہوئی آوارہ مزاج، آوارہ پنچھی، بے باک اور ٹاپ کلاس کی کال گرل، ویشیا جیسی سب خوبیوں سے مالا مال ہو چکی ہے۔ دیکھا ہے میں نے اسے، وہ کوئی عام عورت نہیں رہی۔ گھٹا گھٹا سا مصنوعی کہا گلے سے برآمد ہوا۔ احمد کرب سے اپنی نم آنکھیں سختی سے بھینچ گیا۔ کیا یہی اس کا تعارف تھا؟ آپ کو پتہ ہے لالا، وہ بائی کے نام سے جانی جاتی ہیں، ایک طوائف جو… چپ کر جاؤ الیون، خدا کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ، مزید ایسا کچھ تلخ مت کہنا کہ میرا سانس سینے میں تنگ ہو جائے۔ اس کی بات کاٹتے چلا اٹھا۔ الیون نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر احمد کی جانب دیکھا، جس کے تاثرات کرب زدہ تھے، ایسے جیسے موت کا فرشتہ اس کی سانسوں کی ڈور کاٹنے لگا ہو۔ کیا ہوا لالا؟ سننے سے ہی آپ کا سانس سینے میں تنگ ہونے لگا، تو جب آپ ان سے ملیں گے تو تب کیا ہوگا؟ کیوں لالا، کیوں مجھے بار بار ان کے پاس جانے کا کہتے رہے؟ یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ آپ کی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، منع نہیں کر پاؤں گا آپ کو۔ مجھ پر کچھ رحم کرتے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ اپنی بولی لگوا رہی تھی، بکنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ ان کی نظریں اسی چوکھٹ پر تھی جہاں سے ان کے خریدار داخل ہو رہے تھے۔ شاید وہ منتظر تھی کہ کب آپ آئیں گے اور ان کی بے بسی کا تماشا دیکھیں گے، ان کا سودا کریں گے، انہیں خریدیں گے، اور وہ اتنے بھرے مجمع میں آپ کی محبت پر تماچا ماریں گی۔ مگر آپ کی جگہ میں چلا گیا، مایوس ہو گئی، ان کی امیدیں ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ احمد سر اوپر اٹھائے لمبے سانس لیتے آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر الیون ایسا نہ کر سکا کہ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر چکی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے لالا، مجھے وہاں پر موجود سب مرد نہیں لگے، بلکہ گوشت خور درندے لگے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی گوشت کی دکان پر گوشت خریدنے چلا گیا ہوں، جہاں پہلے سے موجود گراہک گوشت خریدنے کے لیے بے تاب ہوں کہ وہ گوشت پہلے انہیں مل جائے۔ انہی ہوس کے ماروں میں بھی ان کا خریدار بن گیا، سب سے مہنگے داموں میں انہیں خرید لیا، ایک ہفتے کے لیے اپنے ساتھ رکھا۔ دوسرا وجود بے جان پتھر کا مجسمہ بن گیا، اس لیے نہیں کہ اس کے بھائی نے اسے خریدا تھا، بلکہ اس لیے کہ واقعی اس کی تطہیر کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا، جس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ احمد نے نم آنکھوں سے الیون کی نم آنکھوں میں دیکھا، جو اگلے ہی پل نظریں جھکائے دل کے راز چھپا گیا۔ دونوں بھائی ایک ہی اذیت میں تو مبتلا تھے۔ الیون تو سب جان چکا تھا، لیکن احمد بس یہی جان پایا کہ الیون صرف اس کی وجہ سے اذیت میں ہے۔ بے شک الیون اپنی محبت کو میٹھی نیند سلا چکا تھا، مگر محبت کے بعد وہ اس سے دوسرا رشتہ جوڑ چکا تھا، اور وہ تھا ہمدردی کا، انسانیت کا۔ لالا کیوں ایسا ہوا؟ کیوں آپ نے اس آزر کو جان سے نہ مار دیا؟ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اس آزر کو اپنے ہاتھوں سے جان سے مار کر خود سولی چڑھ جاتا، مگر اپنی محبت پر بہتان نہ باندھتا کہ محبت کرنے والے اپنی محبت کو رسوا نہیں کرتے، یوں ستمگر نہیں بنتے، انہیں پوری دنیا کے سامنے ننگا نہیں ہونے دیتے، بلکہ اپنے نام کی چادر دے کر انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ آپ نے انہیں دنیا کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ دیا؟ ان کے باپ کے بارے میں جانتے تھے، پھر بھی آپ نے انہیں بیچ منجھ دھار میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا۔
کیوں ایسا کیا آپ نے؟ آپ ان سے نکاح کر لیتے، وہ نہ مانتی تب بھی آپ ان سے نکاح کرتے اور انہیں لے کر کہیں دور چلے جاتے جہاں صرف آپ دونوں ایک دوسرے کے ہوتے۔ ہجر و فراق کے ان کٹھن لمحوں سے نہ گزرتے، چھوڑ دیتے سب رشتے ناتے جو اتنے شفاق بن گئے تھے۔ لالا، ایسی لڑکی کے لیے تو ایسے خاندان کو چھوڑ دینا چاہیے جنہوں نے کسی بے گناہ کی عزت کو پامال کر دیا، دھبا لگا دیا اس پر، جس کو چاہ کر بھی اب مٹایا نہیں جا سکتا، کیونکہ بات اب ایک دھبے کی نہیں رہی، ان کی تو پوری روح ہی داغدار ہو چکی ہے، اور روح پر لگے داغ دائمی ہوتے ہیں جن کا درد مرنے کے بعد بھی روح کو تکلیف دیتا رہتا ہے۔ وہ بھانت بھانت کے مردوں کے ہاتھوں کھلونا بن چکی ہیں۔ ہمارے اس اونچی ذات والے خاندان نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ الیون اسی زاویے سے بیٹھا بلا توقف بول رہا تھا، کچھ ایسے سوال جن کو پوچھنے کا حق صرف تطہیر کو تھا، ان کا جواب الیون طلب کر رہا تھا۔ اچھا نہیں کیا، کسی نے بھی اچھا نہیں کیا ان کے ساتھ۔ پرآب آنکھیں صاف کیے اٹھا اور بند کھڑکیوں کے پاس جا کھڑا ہوا، اپنے اندر کی طرح کمرے میں بڑھتے حبس کی وجہ سے بند کھڑکیوں کے پٹ کھول دیے کہ لان سے تازہ ہوا کے جھونکے اندر موجود حبس کو ختم کرنے لگے۔ آئی ایم سوری لالا، میرا مقصد آپ کو اذیت میں مبتلا کرنا ہرگز نہیں تھا، میں تو بس نہ جانے کیا بکواس کرنے لگا، وہ سب مجھ سے دیکھا نہیں گیا، بہت تکلیف ہوئی مجھے۔ الیون نے پھر سے پھیلتی آنکھوں کی نمی صاف کی، وہ جان چکا تھا کہ دونوں بھائی ایک ہی کشتی کے سوار نکلے ہیں، اسی لیے تو جس دن اسے اس بات کا ادراک ہوا کہ وہ اس کے یار من کا عشق ہے، اسی دن اس نے اپنی محبت کا اختتام کر دیا۔ وہاں گیا بھی تھا تو صرف اس لیے کہ اس کے لالا کی محبت کو پامال ہونے نہیں دے سکتا، جسے کاغذ کے چند ٹکڑوں کے عوض کسی بھی مرد کی باہوں کی زینت بنا دیا جاتا۔ احمد جسم کو ڈھیلا چھوڑے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا گیا۔ شاید تم بھی مجھے ہی قصوروار سمجھو گے، مگر میرے پاس کوئی رستہ نہیں بچا تھا، کرتا بھی تو کیا کرتا، خاموش رہ کر تطہیر کی راہیں کھوٹی کرتا کہ وہ پاگل کینہ پرور شخص کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے ہمیں اپنے جال میں بری طرح سے پھنسا لیا تھا۔ وہ تطہیر سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور مجھ سے دلی کینہ رکھتا تھا، اپنے حسد کی آگ میں جلتا وہ ہم دونوں کو لے ڈوبا، دونوں طرف سے ہم ہی طوفانوں کی زد پر آئے۔ اگر میں آذر کی بات سے انکار کرتا تب بھی ہم دونوں پر بدکاری کا الزام لگتا کہ وہ میرے کمرے میں موجود تھی۔ آذر کے واویلے پر سب میرے کمرے میں ہی آتے۔ آذر کے پاس بنائی گئی ویڈیوز اور تصاویریں مجھے خوفزدہ کر گئیں۔ اس کی بات مانی کہ ایسے ہی بابا سائیں اور بی جان مجھ پر یقین کرنے والے تھے، مجھ سے متنفر ہونے والے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں خاموشی سے اس کی بات مان جاؤں گا تو وہ تطہیر کا بھی پیچھا چھوڑ دے گا۔ اس نے مجھے حمائل کے نام کی دھمکیاں دی۔ میں جانتا تھا اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں زبان بند رکھنے پر مجبور تھا تاکہ اس نے جو بےہودگی کی وہ ختم کر دے۔ تطہیر کو پوری دنیا کے سامنے رسوا ہونے سے بچانے کے لیے میں الزام تراش بن گیا، ان پر بہتان لگا دیا، اس انسان کی بات مان گیا کہ کہیں وہ پوری دنیا کے سامنے بدنام نہ ہو جائے، اسی لیے ان کے ساتھ اپنا نام بھی بدنام کیا۔ ان کے نام کے ساتھ اپنا نام اچھالے جانے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر کیا ہوا، وہ گاؤں میں اتنی بدنام نہ ہوئی ہوں گی جتنا دنیا نے انہیں کر دیا۔ بدنام زمانہ کی باسی بنا دی گئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ وہ دلگیر انداز میں دل کا غبار نکالنے لگے اور الیون ہمدن گوش اسے سن رہا تھا۔ شاید ایسے ہی احمد کے اندر دبا برسوں کا غبار نکل سکتا تھا۔ الیون کو اب اپنے تلخ لفظوں پر پچھتاوا نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے غزل کے لیے سخت لفظوں کا استعمال کیوں کیا۔ ایک لحاظ سے احمد کے حق میں بھی اچھا ہی ہوا جو دل کی باتیں کہہ پایا۔ ہمیشہ کی طرح دریدہ روح پر لگے گھاؤ کو سب سے چھپا گئی اور آج پورے ایک ہفتے بعد سب کچھ بھلائے اپنی اصل جگہ پر موجود تھی، جہاں بچیوں اور محرو لوگوں کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اب وہ تطہیر نہیں رہی جو منصف کے آنے کی آس لگائے بیٹھی رہے، گھڑی گھڑی اسے ہی سوچتے ایک ایک آہٹ پر چونک جائے، اس کے قدموں کے نشان تلاش کرے، اس کی خوشبو کو محسوس کرے۔ اسے ماضی میں نہیں بلکہ اپنے حال میں جینا ہے کہ وہ غزل بائی ہے، ایک طوائف محل سرائے کی رقاصہ، جہاں اس کے جینے کی وجہ محرو اور باقی بچیاں ہیں۔ اس کا زندگی جینے کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کو وہ اپنی زندگی پر مقدم رکھتی ہے۔ اسے ان کے لیے منصف شاہ کی طرف سے ملنے والا غم پھر سے اپنے اندر جذب کرنا پڑے گا کہ اگر وہ خود میں کھوئی ماضی کی یادوں میں ہی سفر کرتی رہی تو کمزور پڑ جائے گی، جس کا انجام بھیانک ہوگا۔ بے حسی کی چادر اوڑھے اپنے خول میں سمٹ گئی، منصف شاہ کی کہانی کو پھر سے کہیں دور چھوڑ آئی۔ وہ چت لیٹی تھی، ساتھ ہی محرو نیم دراز تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر تو محرو ویسے ہی اپنی ناراضگی بھول گئی۔ وہ پر امید تھی کہ ایک برا وقت آیا اور گزر گیا، اب سب کچھ پھر سے ٹھیک ہو جائے گا۔ محبت کا مارا نہ جانے کون تھا پاگل،
وہ یا تو عقل سے کھسکا ہوا تھا یا پھر بہت ہی معصوم اور رحم دل، میری اتنی دیکھ بھال کروا رہا تھا جیسے میں کسی ریاست کی شہزادی ہوں اور میری دیکھ بھال کرنا اس پر فرض ہو۔ غزل کی بات پر مہرو تھوڑی سی ورطہ حیرت میں ضرور پڑی کہ وہ بذات خود پہلی بار یوں کسی گاہک کا تذکرہ کر رہی تھی۔ مہرو وہ بہت عجیب تھا، بغیر مطلب پورا کیے چھوڑ گیا، ہے نا عجیب بات؟ آپا وہ اس نے آپ کو، مہرو جھجک کر بات ادھوری چھوڑ گئی۔ ہاں تم صحیح سمجھی، اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تو کیا اپنی نظروں سے بھی میلا نہیں کیا، سوائے ان غیر ارادی نظروں کے جو میری جانب وقتاً فوقتاً اٹھتی رہی۔ اس کے سوا وہ مجھے آنکھ بھر کر دیکھا تک نہیں، نہ جاتے سفر میں نہ آتے سفر میں۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ پہلی بار ایسا ہوا نا آپا؟ مہرو کے لہجے میں بے یقینی ابھی بھی تھی، لیکن دل میں ایک تشکر کی صدا اٹھی۔ ہاں پہلی بار کوئی گاہک اتنی بڑی رقم دے کر جیسے لے کر گیا ویسے ہی چھوڑ گیا۔ غزل سینے پر گرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ آپا مجھے تو لگتا ہے وہ نیم پاگل ہوگا۔ مجھے بھی لگا، نہ جانے کس کم بخت نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہوگی جو یہاں پہنچ گیا۔ مجھے تو خانزادہ والا کیس ہی لگتا ہے، بے وفائی کے چکر میں وہ یہاں پھنس گیا۔ میری تو دعا ہے اس کے قدم جس طرف اٹھے ہیں پھر کبھی اس طرف نہ آئے۔ خدا بہتر جانے آپا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مہرو ایک بات بولوں؟ ہاں آپا کہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے اس لڑکے سے اپنائیت کی خوشبو آئی۔ کیا مطلب؟ مہرو نے چونک کر تعجب سے غزل کو دیکھا جو یک ٹک چھت پر ساکت پروں والے پنکھے کو تک رہی تھی۔ اس کا چلنا، اس کے کھڑے ہونے کا انداز، اس کا باتیں کرنا، اس کی نظروں کا جھکاؤ، اس کی ہر حرکت منصف شاہ سے بہت میل کھاتی ہے، یا شاید میں آج کل کچھ زیادہ ہی منصف شاہ کو سوچ رہی ہوں، اسی لیے وہ مجھے اس جیسا ہی لگنے لگا۔ اس کی آنکھیں، ویسے اسے ساحر ابلک چشم کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، اس کی آنکھیں بہت ہی چمکدار اور شفاف تھیں جیسے منصف کی۔ وہ کہیں دور کسی دھندلے عکس کو کھوجنے لگی، دل اس کی طرف ہمکنے لگا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ کسی کا سہارا لیے وہ اسے کیوں یاد کر رہی ہے جبکہ خود سے عہد کر چکی تھی اب وہ اسے کبھی یاد نہیں کرے گی، دل پر سخت پہرے بٹھائے اسے بھول جائے گی۔ مگر کیا ہوا، ابھی سے وہ کمزور پڑنے لگی تھی، مگر اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ آپا یہ بس آپ کی ذہنی اختراع ہے اور کچھ نہیں، آپ دو الگ الگ انسانوں کو ایسے ہی آپس میں ملا رہی ہیں۔ شاید تم سچ کہہ رہی ہو مہرو، دو الگ الگ انسان مجھے ایک جیسے لگنے لگے ہیں۔ مہرو نے پلکیں جھپک کر سرد سانس بھرا اور مہرو کے یوں سنجیدگی سے دیکھنے پر وہ خود کو سنبھال گئی۔ چل چھوڑ جو بھی ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، ویسے میں سوچ رہی ہوں وہ مجھے کافی امیر اور شریف مرد لگا تو کیوں نہ میں کوئی ایسا جال بچھاؤں کہ وہ تجھ پر فریفتہ ہو جائے اور تجھے یہاں سے لے جائے، کوئی ٹکراؤ کراؤں تم دونوں میں۔ اس بات پر مہرو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کبھی کبھار غزل اسے سچ میں ہی نفسیاتی مریضہ لگنے لگتی، پل بھر میں ہی موڈ بدل جاتا تو سوچوں کے تانے بانے نہ جانے کہاں سے کہاں جا ملتے۔ اس بھیانک حقیقت میں ہی رہا کرے کہ ایک طوائف اور اس کی بیٹی کے لیے بس کوٹھا ہی اس کی پہلی اور آخری جائے پناہ ہوتی ہے، جہاں سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتی۔ اگر نکل بھی جائیں تو انہیں قسمت واپس اسی در پر لا پٹکتی ہے۔ ستارہ آپی اور وفا کی مثال آپ کے سامنے ہے، دونوں نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی مگر یہی واپسی ہوئی۔ میری ماں کے بعد اب میرا انجام بھی تو آپ کے سامنے ہے، تاعمر یہ رنڈی خانہ ہی میری پناہ گاہ ہے اور رہے گا۔ مت اتنی مایوس ہو مہرو، دیکھنا تیرا یہ ٹھکانہ نہیں رہے گا، میں تیرے لیے کوئی نہ کوئی شریف بر ڈھونڈ ہی لوں گی جو تجھے اس جہنم سے دلہن بنا کر اپنی جنت میں لے جائے گا اور رانیوں کی طرح رکھے گا تجھے۔ میں جیتے جی تمہیں اس گن سے نکال کر ہی دم لوں گی، مجھے بس کچھ وقت لگے گا مگر میں اپنا مقصد پا کر ہی رہوں گی۔ واہ رے آپا، آپ کی ان خوش فہمیوں کے عالی شان مینار۔ اول تو ایسا ہوگا نہیں، اگر ہو بھی گیا تو جس کے ہاتھ بھی تھمائے گی نا وہ چند دن میں ہی مجھے رکھ کر چھوڑ دے گا۔ اور دوسری بات، مجھے آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، ساری عمر آپ کے ساتھ ہی گزارنی ہے، آپ کی خدمت کرنی ہے، اور جس جنت میں آپ مجھے بھیجنا چاہتی ہیں اس جنت میں مجھے بالکل نہیں جانا۔ مہرو اسے دل کی بات بھی نہ بتا سکی۔ آپا آپ کو کیا بتاؤں کہ ہمارے کوٹھے سے زیادہ باہر کی دنیا غلیظ اور خطرناک ہے، کم از کم یہاں آپ کے پہلو میں بیٹھے میری عزت تو محفوظ ہے، آپ کے ہوتے ہوئے میری عصمت چھن جانے کا کوئی خوف تو نہیں، جبکہ باہر تو قدم قدم پر بھوکے بھیڑیے ہم عورتوں کو نوچنے کے لیے ہماری طاق میں بیٹھے ہیں۔ دل میں وہ خود سے ہی مخاطب تھی۔ آپا اب مجھے اس ٹھکانے سے کوئی گلا شکوہ نہیں، آپ کی سرپرستی میں یہاں محفوظ ہوں۔ حق ہاں، تیرے فائدے کا ہی سوچ رہی ہوں، اور ایسے تھوڑی نہ تجھے کسی کے ساتھ بھی چلتا کر دوں گی، پہلے اس کو جانچوں پرکھوں گی، میری سوچوں پر پورا اترا تو باقاعدہ مسیح کی رسم ادا کرواؤں گی، تیری اپنے ہاتھوں سے تجھے دلہن بناؤں گی، اس سے ایک ٹکا لیے بغیر ہی تجھے رخصت کروں گی کہ کل کلا کو تو ایک شان سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے
کیونکہ تب تم پہ بکاؤ مال کا ٹیگ نہیں لگا ہوگا۔ غزل خیالوں کی دنیا میں کھوئی خیالی پلاؤ بنا رہی تھی۔ حقیقت کی دنیا سے ہٹ کر کبھی کبھی وہ بھی خیالوں کی دنیا میں سجا کر اپنی پریشانیوں سے پل بھر کو چھٹکارا پا لیتی۔ آپا مت اپنی آنکھوں میں میرے لیے سہانے خواب سجایا کریں، کیونکہ آپ ہی نے کہا تھا کہ ہماری آنکھوں میں سجے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، صرف ایک سراب ہوتے ہیں جن کو دور سے ہی دیکھ کر خوش ہوا جا سکتا ہے۔ یہ خواب حقیقت کی بجائے بند آنکھوں کے پیچھے ہی بھلے لگتے ہیں، جنہیں دیکھ کر پل بھر کی خوشی نصیب ہو سکتی ہے، مگر تعمر ان سے آسودگی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ آپا آپ کی باتیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، میں نے بھی یہ جان لیا ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارے خوابوں کو کوئی تعبیر نہیں ملتی۔ ہمارے خوابوں کو ٹوٹنا ہی ہوتا ہے، جلد یا بدیر، اور جب یہ خواب ٹوٹتے ہیں تو ان ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں آنکھوں میں چبھن پیدا کرتے دل میں ایک کسک چھوڑ جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، میرے دل میں بھی ایک کسک باقی رہ گئی ہے۔ ہم طوائفوں کی آنکھوں میں سجے خواب اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، مگر ہم طوائفیں پھر بھی انہیں اپنی آنکھوں میں سجانے سے باز نہیں آتی۔ آپا میری آنکھوں میں بھی سجا ایک خواب دم توڑ چکا ہے، اور اس خواب کو میں نے اپنی آنکھوں سے بہتے سمندر کے ساتھ کہیں بہا دیا۔ مجھے اس خواب کو اب آنکھوں میں سجانے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تا دم زیست یہی عمر گزاروں گی یا کبھی یہاں سے نکل پاؤں گی۔ اور آپ بھی سن لیں آپا، نہ آج اور نہ آنے والے کل میں میں شادی کرواؤں گی اور نہ ہی کبھی کسی کی دلہن بنوں گی۔ چہرے پر ہلکی سی غصے کی لالی سج گئی۔ مہرو اس حقیقت سے آگاہ ہو چکی تھی کہ جو دل میں بسا تھا اس کا ساتھ نصیب میں تھا ہی نہیں، اور اس کے سوا کسی دوسرے مرد کا ساتھ قبول نہیں کر پائے گی کہ اس کا دل اجازت نہیں دیتا۔ غزل اس کی جذباتیت دیکھ کر مسکرا دی۔ اس نے بات کو مذاق کا رنگ دیا کہ فی الحال وہ سنجیدہ بحث میں الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ پہلے ہی الجھی تھی، اب خود کو پرسکون کرتے ذہنی پریشانیوں سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ ارے کیوں نہیں کروائے گی شادی؟ شرما رہی ہے یا اسی شریف اجنبی سے شادی کا ارادہ ہے؟ اسی کے لیے دلہن بنے گی، سجے سنورے گی؟ چل بتا وہ کیسا دکھتا ہے، اپنے تھانے کے انچارج کو بتاتی ہوں، اس کا حلیہ جہاں کہیں بھی ہوا ڈھونڈ نکالے گا۔ گن پوائنٹ پر تیرا نکاح اس شریف سے پڑھوا دوں گی۔ غزل نے شریف پر زور دے کر اسے چھیڑنے کی غرض سے کہا۔ مہرو کی آنکھوں کے سامنے اس اجنبی کا جلالی روپ اس کا سانس ہی سینے میں اٹکانے لگا۔ میرا کسی سے شادی کروانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، چاہے وہ شریف ہو یا بدماش۔ آپ بس یہ سوچیں اگر وہ نیم پاگل لڑکا رقم کی وصولی کے لیے بعد میں آ گیا تو؟ آخر میں غزل کا دماغ بھٹکانے کے لیے بات بدل گئی۔ جانتی ہو نا خانم، نئے آنے والے گاہکوں کو اپنے اصول واضح کر کے ہی سودا کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں کا یہ اصول نہیں، وقت پر ہی اپنا مطلب پورا کرو۔ اس کی بات پر مہرو خاموش رہ گئی۔ اچھا سنو، پرسوں درگاہ جانا ہے عبدل کے نام کی چادر چڑھانے۔ درگاہ کے نام پر مہرو ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ آپا آپ چلی جائیے گا، میرا دل نہیں کر رہا جانے کو۔ کیوں؟ میرے دل کے ٹکڑے کے لیے دعا مانگنے میں تو سب سے آگے ہوتی ہے کہ وہ مجھے مل جائے۔ کل نہیں جائے گی؟ نہیں۔ مہرو کیسے اسے بتا دی کہ اس کا دل تو کرتا ہے کہ وہ عبدل کے ساتھ اس شقی القلب کے لیے بھی دعا کے لیے جائے، اللہ اسے بھی ہدایت دے جو شرافت کا مکھٹا پہنے ہوئے ہے، مگر اب اسے باہر کی دنیا سے خوف آنے لگا ہے، اسے کہیں نہیں جانا۔ پہلے تو بہانے سے درگاہ جانے کے لیے سب سے پہلے تو ہی اتاولی ہوتی تھی، اب کیا ہوا؟ کہیں اس اجنبی کو بھولنے کا قصد تو نہیں کر چکی؟ آپا اب اسے چاہ کر بھی کبھی بھول نہیں پاؤں گی، بس اپنے قدموں کو روک لیا ہے۔ سب فیصلے اس مالک کے سپرد کر کے میں پرسکون ہو گئی ہوں، دل سنبھل گیا ہے۔ چل شکر ہے تو سنبھل گئی، ورنہ مجھے یہی تھا کہ میرے جیسا روگ تجھے بھی لاحق نہ ہو جائے، ورنہ برباد ہو جاتی کہ یہ کمبخت محبت جان لے کر ہی پیچھا چھوڑتی ہے۔ وہ پھیکی ہنسی ہنستی۔ اب تو نے سنبھلنے کا قصد کر ہی لیا ہے تو ایک کام کر، صبح مجھے تو پہلے والی ہنستی مسکراتی مہرو ہی ملے، نہیں تو تجھے تیری آپا بھی پہلے والی آپا نہیں ملے گی۔ اسے تنبیہ کرتے پاس پڑا کشن سینے میں دبائے کروٹ بدلتے آنکھیں موند گئی۔ آپا آپ کی مسکراہٹ کے لیے تو میں خود سولی چڑھ جاؤں۔ نہیں، بس تو میری آنکھوں کے سامنے ہنستی مسکراتی رہا کر، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ چل جا، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، صبح سے سب اپنے دھندے لگیں گے۔ بہت ماضی میں سفر کر لیا، پرانی یادوں کو یاد کر کے بہت سوگ منا لیا، اب مزید مجھے کچھ یاد نہیں رکھنا۔ پہلے کون سا قسمت نے میرے ساتھ اچھا کیا جو ابھی اچھا ہونے کی امید رکھوں؟ جا سو جا کر، اور جاتے ہوئے یہ روشنی گل کر جانا کہ اب تاریکیوں میں رہنا اچھا سا لگنے لگا ہے۔ تاریکیوں کی سیاہی میرے کالے کرتوتوں کے رنگ سے میل کھاتی ہے۔ اب مجھے ان تاریکیوں میں ڈوبنے سے ڈر بھی نہیں لگتا کہ انہی گہری تاریکیوں میں تو بسیرا ہے۔ بات کرتے ایک دم سے غزل کی آنکھوں کے سامنے سیاہ گھور اندھیری قبر آئی۔ اس کا سانس سینے میں تنگ ہوا کہ ڈر کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔
اگر اب وہ خوفزدہ نہیں تو پھر یہ کیسا خوف تھا؟ کیا ہوا آپا؟ کچھ نہیں، تو جاؤ روشنی گل کر دیے جلا دے تاکہ تھوڑی سی روشنی رہے۔ ڈر کو رفع کیے پھر سے لیٹ کر کروٹ بدلتے آنکھیں موند گئی۔ تاریکیوں میں رہ تو رہی تھی مگر پھر بھی روشنی کی امید دل میں ضرور جل رہی تھی۔ شاید کوئی اسے اس اندھیرے سے کھینچ کر تھوڑی سی روشنی تک ہی لے جائے، شاید۔ مہرو اٹھ کر کھڑی ہوئی، پہلے دیے روشن کیے اور کمرے میں جلتا بڑا فانوس بند کرتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ مہرو کے جاتے ہی نیم تاریکی میں اس کی اداس آنکھیں کھل گئیں۔ منصف شاہ، تمہاری وجہ سے دین و دنیا کی روح سیاہی میرے نصیب پر مل دی گئی۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے مالک سے دور ہو گئی۔ کس کس بات کا ہرجانہ بھرو گے تم؟ تمہارے کس روپ پر یقین کروں؟ جو میرے ساتھ کیا اس پر، یا تمہارا رونا گڑ گڑانا، وہ ندامت جو حقیقی تھی؟ اگر یہ ندامت حقیقی تھی تو آئے کیوں نہیں؟ یا پہلے سے زیادہ پاکیزگی لیا چہرہ؟ کیوں تمہارے چہرے پر اتنی پاکیزگی تھی جیسے وہ مالک تمہارے بہت ہی قریب ہو گیا ہو، تم نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہو؟ مگر تم نے مجھے اس مالک سے، میرے گھر والوں سے دور کر دیا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے وہ گھٹیا کھیل کھیلا؟ تم ایسا نہ کرتے تو نہ میرے باپ میں ہمت ہوتی وہ مجھے بیچتا، اور نہ ہی میں اس کوٹھے کی زینت بنتی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح شاہ بی بی ہم ماں بیٹی کی ڈھال بننے والی تھی، اور تمہاری وجہ سے سب برباد ہو گیا، سب کچھ۔ اتنی مشکلوں سے میں سنبھلنے لگی تھی، کیوں تم میرے سامنے آئے؟ کیوں ایک بار پھر سے مجھے برزخ میں دھکیل دیا؟ کاش میرا تمہارا سامنا کبھی نہ ہوتا۔ تطہیر سے غزل تک کا سفر کرنا مشکل ترین لگا، کہ وہی جانتی تھی کہ کس کرب میں مبتلا ہو جاتی۔ آج وہ آخری بار منصف شاہ کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور خود سے عہد کر چکی تھی کہ آج کے بعد وہ کبھی منصف شاہ کے آنے کی نہ امید رکھے گی اور نہ ہی کبھی اس سے ملے گی۔ اس کی آخری یادیں بھی اپنے دل سے مٹانے کا عزم کر چکی تھی۔ اسے اپنے غموں پر خود ہی ماتم منا کر انہیں دفن کرنا تھا، کسی سے کچھ نہیں کہنا تھا۔ ہم نے سوچ رکھا ہے تم سے کچھ نہیں کہنا، چاہے دل کی ہر خواہش زندگی کی آنکھوں سے اشک بن کے بہہ جائے، چاہے اب مکینوں پر گھر کی ساری دیواریں چھت سمیت گر جائیں، اور بے مقدر ہم اس بدن کے ملبے میں خود ہی کیوں نہ دب جائیں، تم سے کچھ نہیں کہنا۔ کیسی نیند تھی اپنی، کیسے خواب تھے اپنے، اور اب گلابوں پر، نیند والی آنکھوں پر، نرم خو سے خوابوں پر کیوں عذاب ٹوٹے ہیں، تم سے کچھ نہیں کہنا۔ گھر گئے ہیں راتوں میں، بے لباس باتوں میں، اس طرح کی راتوں میں کب چراغ جلتے ہیں، کب عذاب ملتے ہیں۔ اب تو ان عذابوں سے بچ کے بھی نکلنے کا راستہ نہیں جانا، جس طرح تمہیں سچ کے لازوال لمحوں سے واسطہ نہیں جانا۔ ہم نے سوچ رکھا ہے تم سے کچھ نہیں کہنا، تم سے کچھ نہیں کہنا۔ اس نے اپنی ساری فکروں کو سائیڈ پر پھینکا اور غزل کا روپ دھار گئی کہ اسے کل ایک نئی صبح کا آغاز کرنا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور آج کی ایپیسوڈ جو ہے وہ طویل ہو گئی ہے تھوڑی سی، بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑی سی۔ تو چلیے، یہ آپ کا نئے سال کا گفٹ ہی ہو گیا۔ اور آج کی ایپیسوڈ کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا کہنا تھا، کہانی کے حوالے سے رائے، کہ خاص طور پر حمائل اور عارف کے حوالے سے۔ تو حمائل کا بیہیویئر جو ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، وہ اس کو ان سے جو بھی شکایت تھی، ماضی کی جو بھی اس کی تلخ یادیں تھیں، اس کا جو ٹراما تھا، وہ ایک اپنی جگہ، مگر ایز وائف اس کو اندازہ ہونا چاہیے تھا، گھر والوں کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ عارف جو ہے ظاہر ہے وہ جاب کرتا ہے اور وہ پہلے بھی اپنے گھر سے کئی مہینے دور رہتا ہے، تو گھر والوں کو بھی اور پھر حمائل کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے تھی۔ وہ خود ضد کر کے آتی ہے اور پھر وہ اس بات پر ناراض ہوتی ہے کہ عارف اسے وقت نہیں دیتا، اسے اکیلے گھر پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایک تو اس کا اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے، پھر وہ اس کے بعد اس سے یہ امید رکھتی ہے کہ وہ اس کو وقت دے، اسے توجہ دے، اسے محبت بھری باتیں کرے۔ جب وہ باتیں کرتا ہے تو وہ بھی حمائل کو برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کا جو ہے رویہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا، یعنی اس کا گلا شکوہ نہیں بنتا اس حوالے سے۔
تو اسے چاہیے تھا کہ یا تو وہ حویلی میں ہی رہتی، اور اگر آ گئی تھی تو پھر اب اس کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا۔ اب ظاہر ہے وہ ملازمت کرتا ہے تو اس کو اپنی ڈیوٹی تو کرنی ہے نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب وہ بیوی کو لایا ہے تو اس کے اکیلے پن کے لیے وہ 24 گھنٹے اس کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا رہے۔ پھر وہ فون کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ وہ نہیں آ سکتا، تو اس کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، نہ کہ وہ اس بات کو جو ہے وہ ایشو بنائے اور لڑے جھگڑے۔ خیر اینی ویز یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جو مجھے لگا، محسوس ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور باقی کہانی اول اچھی جا رہی ہے، لیکن ہاں بس ماضی کا سفر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کرداروں کی آپس میں، لیکن بوریت اتنی زیادہ بھی نہیں ہے۔ کہانی دلچسپ ہے اور اچھی ہے، پلاٹ کافی اچھا ہے اور بہت ہی دل پر اثر انداز ہونے والی ہے، بہت ہی دکھی ہے، درد بھری ہے، لیکن پھر بھی کھینچا بہت جا رہا ہے۔ اینی ویز اب تو شروع کر چکے ہیں تو ختم تو کریں گے ہی، اپنے اختتام تک تو پہنچائیں گے ہی ناول کو، تو اب جو ہے انشاءاللہ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔